अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल की आखिरी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नॉवेल का नाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और मैं नॉवेल के दरमियान में भी शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं नॉवेल की आखिरी किस्त की जानिब। इतना कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अनस ने उन दोनों से शिकवा किया। तुम घर पे टिकते ही कहाँ हो? आलिया ने कहा था। हाँ बेटा, तुम ड्यूटी पे थे, मुनासिब न था तुम्हें परेशान करना। सफीर साहब भी बोले। आप लोग मेहरमा को वापस ले आए, वो वहां नहीं रह सकती। अनस ने कहा। अरे बेटा, क्यों ले आओ, उनका भी कुछ हक है, वो उनकी पोती है, उनका खून। मावी की अम्मी बोली। आंटी प्लीज। अम्मा, मेहरमा उन लोगों की वजह से अस्पताल पहुंच गई। आप जानती तो हैं उसे, अपने लिए लड़ना भी नहीं आता। वो मर जाएगी मगर कहेगी कुछ नहीं। और फिर नेहा का रिश्ता भी हालार से खत्म हो चुका है और मेहरमा हालार से शादी नहीं करना चाहती। वो लोग उसकी नहीं सुनेंगे। अनस ने माँ से कहा था। क्या नेहा का रिश्ता टूट गया, वो भी मेहरमा की वजह से? आलिया, सारी जिंदगी तुमने तो आस्तीन का सांप पाला, तुम्हारी बेटी की खुशियां छीन ली और बेटे को भी पटा लिया। तौबा तौबा, कैसी कैसी लड़कियां हैं कराची की। हाय, अनस भी उसके चक्कर में आ गया। खाला ने दुहाई दी। उन्हें जब से सुनगुन लगी थी कि अनस और मेहरमा का रिश्ता होने वाला है, तब से उनके अंदर आग लगी थी। मावी के लिए उन्होंने हमेशा अनस को सोचा था और अब कराची आके वो इस काम में ही लगी थी। खाला, आप बराए मेहरबानी अल्फाज दुरुस्त रखें, गलत बात मत करें, अनस नागवारी से बोला था। सफीर साहब को भी नागवार गुजरा था। बस एक नफ्स था जो चुप था और वो आलिया बेगम थी, जो बहन की कही बातों की जद में थी। दादा, हालार ने पुकारा। आओ हालार, उन्होंने कहा। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? आप चाहते हैं कि मेरी और मेहरमा की शादी हो? हालार ने पूछा। जाहिर सी बात है, मगर तुम्हें हुआ क्या है? मीर परफत ने पूछा। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो आज ही आप हमारा निकाह कर दें। हालार ने बम फोड़ा। क्या? ऐसी भी क्या जल्दी, और मेहरमा को अस्पताल से तो आने दो। मीर परफत ने हैरत से कहा। निकाह अस्पताल में भी हो सकता है ना? तो बस ठीक है, निकाह होगा तो आज ही, वरना कभी नहीं। फिर मैं शादी नहीं करूंगा। हालार ने डेडलाइन दी। ठीक है, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो, अभी हो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? मीर बरफत ने रजामंदी दी थी। और अगर आपकी पोती ने ही इनकार कर दिया फिर? हालार ने उनके तासुरात जानने चाहे। मीर खानदान की लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बड़ों के फैसले के आगे सर उठा सकें। मीर बरफत नखवत से बोले। आप भूल रहे हैं, वो समिया चची की फैमिली में रहती आई है, उसे ये सब कहाँ पता होगा? हालार ने याद दिलाया। भले से हो, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता खून एक मीर का ही है। हमारे यहाँ औरतें फैसले कबूल करती हैं, ना कि फैसले सुनाती हैं। और इन औरतों की सुनता कौन है? मीर बरफत लापरवाही से बोले थे। वो उन मर्दों में से थे जो औरत पे हाकमियत जता के खुश होते थे। ऐसे लोग तो सिर्फ काबिल रहम होते हैं। अब देखना मेहरमा स्याल, अब तुम्हें पता चलेगा। मीर हालार आज तक किसी के पास खुद से चल के नहीं गया, तुम्हारे पीछे आया और तुमने रास्ता बदल दिया। मैं तुम्हें बताऊंगा, इतनी आसानी से रास्ता नहीं बदला जा सकता। हालार ने तनफ्फुर से सोचा। कब तक इरादा है आपका बिस्तर पे रहने का? समर ने मेहरमा को मुखातिब किया। मैं तो अब ठीक हूँ, बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब डॉक्टर की मर्जी, मेहरमा ने धीरे से कहा। उसका मसीहा ये डॉक्टर नहीं बल्कि अनस सफीर था। हमेशा की तरह वो उसके सारे दर्द बांट चुका था। बस बहुत हो गया मेहरमा जी, आपके हाथ के खाने बहुत याद आ रहे हैं। समर ने चटखारा लिया। अच्छा, यानी और कोई बात नहीं? मेहरमा ने पानी का घूंट भरते हुए कहा। नहीं, बातें तो और भी हैं, बल्कि बहुत खास। समर ने लुकमा दिया। अच्छा, मसलन क्या? मेहरमा ने पूछा। मसलन आपकी और हालार मियां की शादी। मोस्ट वांटेड कुंवारा हमारी फैमिली का,
समर अनजाने में कयामत ढा चुका था। मेहरमा के हाथ से ग्लास छूट के नीचे गिर गया था, शीशा टूट के बिखर गया था और मेहरमा का दिल भी। मैं तो इनकार कर चुकी हूँ, फिर भी ये लोग पास क्यों नहीं आते? मेहरमा का दिल कर लाया। क्या हुआ? समर चौंक के उसे देखने लगा, जिसकी रंगत फीकी पड़ने लगी थी, जैसे कुछ गलत हो, कुछ अनहोनी हो। वो क्रिमिनोलॉजी का माहिर था, नफ्सियात से वाकिफ। फौरन चौंक गया था, कुछ क्लिक हुआ था। एक अच्छी खासी सेहतमंद लड़की का यूं अस्पताल अचानक से पहुंच जाना, जिसका दिल अचानक से धड़कना कम कर दे। कोई तो बात थी, कोई मसला तो था। मेहरमा, समर ने संजीदगी से उसे पुकारा। जी, मेहरमा बोली। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, जो बात भी है, जो भी मसला है, टेल मी। समर पास पड़ी कुर्सी खींच के बैठ गया था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मेहरमा ने कहा। आपने ये दादा से कहा? समर ने बुनियादी सवाल पूछा। मौका ही नहीं मिला, मगर मैं हालात को इनकार कर चुकी हूँ, मेहरमा ने बताया। कब? समर चौंक के बोला। कल, मेहरमा ने बताया। फिर उसने क्या कहा? समर कुछ सोचते हुए बोला। वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बहुत गलत बात की और कहा, मैं यूं रास्ता नहीं बदल सकती, कहानी वो खत्म करेंगे। मेहरमा को मीर हालार की धमकी याद थी। समर ने होंठ खींचे। अगर मीर हालार ने ये कहा था तो वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। समर उसे जानता था, आज से नहीं, बचपन से। वो जिस बात पे अड़ जाता था, करके छोड़ता था। वो बहुत अनापरस्त था। मेहरमा, बुरा न माने एक बात पूछूं? समर ने पूछा। जी। हालार ने मुझे बताया था आप उसे 17 साल से जानती हैं। समर ने बहुत मुहस्सब तरीके से पूछा था। समर की बात में जो सवाल छुपा था, मेहरमा भाप गई थी। उसका दिल कट के रह गया था। यानी मीर हालार, अब तुम इस बात का इश्तिहार लगाओगे? और क्यों ना लगाओ, तुम्हारे लिए तो ये बड़े फख्र की बात होगी कि एक औरत 17 बरस तुम्हारे पीछे ख्वार हुई है, तुम्हारी चाह में। उफ खुदाया, जिस बात को सारी जिंदगी छुपाया, वही बात अब सबके मुंह पर है। मेहरमा की स्याह आंखें झिलमिलाई थीं इस नाकदरी पे। अगर मुझे अख्तियार मिले ना समर भाई, तो मैं सबसे पहले अपनी जिंदगी से इन 17 बरसों को मिटाऊंगी, मेहरमा ने कहा था। शराबों की हकीकत वो अच्छी तरह जान चुकी थी और इन शराबों के अजाब से भी उसे वाकफियत हो चुकी थी। मेहरमा, आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या रजा है? अनस सफीर के बाद मीर समर वो पहला शख्स था जिसने मेहरमा की रजा जानने में दिलचस्पी ली थी। मैं क्या और मेरी बिसात क्या? मेहरमा इस वक्त शदीद एहसास महरूमी की जद में थी। नहीं मेहरमा, ऐसे मत कहें। आपका भी जिंदगी पे उतना ही हक है जितना दूसरों का। आपके मामू और मुमानी अपने बेटे का रिश्ता लाए थे आपके लिए। क्या आप वहां रजामंद हैं? मीर समर ने पूछा था। आपको मालूम है? मेहरमा ने पूछा। किसे नहीं मालूम? मीर हाउस में जब तूफान आता है तो कोई बेखबर नहीं रहता। आप रिलैक्स होके मुझे बताएं। मुझे अपना भाई समझें, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा। समर ने उसे हौसला दिया था। मैं सारी जिंदगी अपने मामू मुमानी के साथ ही रही हूँ, अब भी मैं वही रहना चाहती हूँ। मीर हाउस में मेरा दम घुटता है। वो मेरा घर नहीं लगता, वहां मैं अजनबी हूँ। मेहरमा ने हौसला कर लिया था आज बोलने का। ठीक है मेहरमा, आपकी खुशी सर आंखों पे, आप फिक्र न करें। समर ने उसे तसल्ली दी थी। मेहरमा उसे देखने लगी थी। वो भी तो एक मीर था, मीर हाउस के मर्दों में से एक। फिर वो क्यों अलग था उन सब में? क्या अपनी माँ की वजह से? यकीनन आयशा खातून की वजह से। वो एक अच्छी खातून थी। मेहरमा जितने दिन से यहाँ थी, वो रोज रात को रुकती थी उसके पास। और बेटों पे असर माँ की तरबियत का भी होता है सबसे पहले। अच्छा, मीरमा फीका सा मुस्कुराई। इंटरप्शन के लिए माजरत। जो नॉवेल अभी आप सुन रहे हैं उसका नाम है बिन कहे सुनो यारा। इसकी राइटर हैं फरहत निशात मुस्तफा। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। अम्मी, समर ने पुकारा। हाँ समर, आयशा ने मसरूफ से अंदाज में कहा।
آپ نے واپس کب جانا ہے؟ سمر نے پوچھا۔ کیوں؟ عائشہ چونک کے بولی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ یہاں ہیں، دادا کی طبیعت حالانکہ اب کافی بہتر ہے۔ سمر نے کہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے، چلی جاؤں گی، ابھی تو اتنے کام ہیں۔ عائشہ نے کہا، مثلاً کون سے؟ سمر نے پوچھا۔ حالار اور مہرماں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تمہارے دادا، اس چکر میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ مونا بھابھی نے تو تنکا بھی نہیں توڑنا، پھر وہ بچی بھی اسپتال میں ہے، عائشہ نے تفصیل سے بتایا۔ اور آپ نے سوچا نہیں کبھی کہ اگر وہ بچی اسپتال میں ہے تو کیوں ہے؟ سمر نے پوچھا۔ سمر، تم جو بات کہنا چاہتے ہو کھل کے کہو، عائشہ نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مہر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تم سے خود کہا اس نے، یہی سمجھ لیں۔ رہنے دو سمر، یہاں لڑکیاں وہی کرتی ہیں جس کا انہیں حکم ملتا ہے، اور حالار تو ہے بھی اتنا اچھا، عائشہ نے کہا۔ جانتی تھی وہ اس خاندان کے اصول، ہوگا اچھا حالار، لیکن مہرماں کے حق میں نہیں، وہ صرف فنا میں آ کے شادی کر رہا ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ سمر نے ماں سے کہا، دیکھو سمر، اپنے دادا اور حالار سے تم واقف ہو، وہ دونوں بہت ضدی ہیں، اور حالار نے آج تک وہی کیا ہے جو اس نے چاہا۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے اس نے نیہا کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا؟ نہ اس رشتے کے شروع ہونے کا پتہ چلا اور نہ ختم ہونے کا، عائشہ افسوس سے بولی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب حالار اس کا نہیں ہو سکا تو اور کسی کا کیا ہوگا؟ اور حالار کی محبت تو سمندر میں اٹھتی ہوئی طوفانی موجوں کی طرح ہے، جس کے چھٹنے کے بعد صرف تباہی ملتی ہے۔ سمر نے حالار کی فطرت کا خلاصہ کیا تھا۔ میر سمر، کیا چاہ رہے ہو تم؟ حالار نہ جانے کب وہاں آیا تھا، بات میری چاہ کی نہیں، کسی اور کی ہے جس کی تم کبھی نہیں سنتے، سمر نے کہا تھا۔ مطلب؟ حالار نے پوچھا۔ مہرماں کی۔ اوہ، تو اب اس نے تمہیں اپنا حمایتی بنا کے بھیجا ہے؟ کان کھول کے سن لو، ہم میر ایک بار فیصلہ کرتے ہیں، بار بار نہیں۔ مہرماں کی اور میری شادی طے ہے، چاہے وہ ہنس کے کرے یا رو کے۔ حالار کا انداز بے لچک تھا، یا چاہے مر جائے، وہ اسی وجہ سے اسپتال پہنچی تھی، سمر نے کہا تھا۔ اتنی آسانی سے اسے مرنے نہیں دوں گا میر سمر، شام کو تیار رہنا، آفٹر آل تمہیں بہت ارمان تھا میری شادی کا، حالار نے سرد لہجے میں کہا تھا اور مڑنے لگا تھا جب سمر کے لفظوں نے اس کے قدموں کو جکڑا تھا۔ لیکن یہ تو تمہارا دوسرا فیصلہ ہے نا، پہلے تو تم نیہا سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، اس وقت تمہیں یاد نہیں رہا کہ تم میر ہو؟ کیوں اس اچھی لڑکی کو عذاب میں مبتلا کرتے ہو میر حالار؟ اچھی لڑکی؟ ایک تم اور ایک وہ انس سفیر، جس کے لیے اچھی لڑکی وہی ہے، لیکن وہ صرف میری ہے، حالار نے جیسے خود کو باور کرایا تھا۔ اور اس طرح کہنے سے کوئی بھلا کسی کا ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کاش تم نے ضد اور انا کے بجائے محبت سے مہرماں کو مانگا ہوتا تو وہ تمہیں ملتی، لیکن اب نہیں، سمر نے سوچا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ سمر ساری بات میر جاسب کو بتا چکا تھا۔ حالات یہ غلط کر رہا ہے، اوپر سے اسے ابا کی حمایت حاصل ہے۔ میر جاسب بولے، انکل ڈو سم تھنگ، مہرماں کو آپ نے بیٹی کہا ہے، سمر نے یاد دلایا۔ جانتا ہوں مگر کیا کریں، میر جاسب خود سے بولے۔ اس مقام پہ تو مونا کی بھی نہیں چلی تھی، حالات کے آگے۔ میر جاسب، میر برفت نے کہا، جی بابا، اسپتال جانے کو تیار ہو؟ جی بس عائشہ بھابھی آ جائیں، میر جاسب نے کہا۔ میں آ گئی بھائی جان، عائشہ بولی تھی۔ نہیں عائشہ، آج تم نہیں، اس کی ضرورت نہیں، تم دونوں آؤ ہمارے ساتھ، میر برفت نے کہا تو وہ سب حیران رہ گئے۔ مگر کیوں بابا؟ میر جاسب نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے مہرماں کو آج چھٹی مل جائے اور پھر ابھی تم چلو، مہرماں اور حالار کا نکاح ہے آج، میر برفت نے حکم دیا۔ بابا یہ کیا بات ہوئی بھلا، یہ نکاح کون اتنے چوری چھپے کرتا ہے، مذاق تھوڑی ہے، سمر بولا۔ برخوردار، تم سے پوچھا نہیں ہے ہم نے، آنا ہے تو آؤ، نہیں تو پھر کسی اور کو گواہ کے لیے کہیں، میر برفت تنک کے بولے۔ میر جاسب سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اچھا بدلہ نکالا ابا آپ نے سمیہ کی بیٹی سے بدلہ لینے کا۔
کیا ہوا؟ آنا نہیں؟ میر برفت نے انہیں ساکت کھڑے دیکھ کے پوچھا۔ آ رہا ہوں، والٹ لے لوں، میر جازب کہہ کے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ مہرماں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، آج کی رات ہے تمہارے پاس، آخری موقع ہے، یہ کہہ کے میر جازب نے فون رکھ دیا تھا۔ صرف ایک ہی بندہ تھا جو اس صورتحال میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ عالیہ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ نیہا کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ ماوی کی امی نے پوچھا۔ بس بہن، اللہ کی جو رسا، عالیہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے بیٹی کو کہا، جس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ پھر بھی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے اصرار کیا۔ معلوم نہیں، عالیہ نے کہا۔ ارے اس مہرما کی وجہ سے نا، مجھے پتا ہے، ماوی کی امی وسوخ سے بولی تھی۔ جی نہیں، میری وجہ سے، مجھے وہ پسند نہیں تھا، آپ اس طرح امی کو بھڑکا نہیں سکتی، مہرما کے لیے، نیہا تڑ سے بولی تھی۔ توبہ توبہ، ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس لڑکی میں جو تم لوگ سن ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کچھ؟ اور نہ انس تو جیسے دیوانہ ہے اس کے پیچھے، ماوی کی امی غصے سے بولی تھی۔ آنٹی، ماں نے جو کیا ہے نا اماں کے لیے، وہ کوئی اور نہیں کرتا کسی کے لیے، اپنی تعلیم چھوڑی، خواب سب قربان کیے، نیہا نے کہا۔ اور آپ کو اب اپنے گھر کی پرواہ نہیں؟ اماں کے وقت تو آپ نے کیسے کہا تھا کہ ہائے بہن میں کیسے آؤں، میرا میاں بہت سخت ہے۔ اب کیا ہوا؟ نیہا، حد میں رہو، عالیہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ نیہا نے سر جھٹکا۔ عالیہ، جس دن وہ تمہاری بہو بنی نا، لکھ لو، وہ دن بس تمہاری بادشاہت کا آخری ہوگا، جب اسے اختیار ملے گا نا، پھر اس کے رنگ ڈھنگ دیکھنا، ماوی کی امی نے کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، عالیہ نے کہا۔ ان کا دل ڈر گیا تھا، کیا مہرما ایسا کرے گی؟ اماں، انس آیا، تم آج گئے نہیں؟ نیہا چونکی۔ نہیں، میں 1 ماہ کی چھٹی لے چکا ہوں، انس نے بتایا۔ خیریت؟ عالیہ نے کہا۔ جی خیریت ہی ہے، مجھے آپ کی اجازت چاہیے، ایک ضروری کام ہے، انس نے کہا تھا۔ جاؤ بیٹا، اللہ کامیاب کرے، اس کی امان میں رہو، عالیہ نے دعا دی۔ ارے پوچھ تو لیتی، کہاں جا رہا ہے وہ؟ سبوہی نے کہا۔ کسی کام سے گیا ہے، آ جائے گا، عالیہ نے اطمینان سے کہا تھا۔ انس بچہ نہیں تھا، اچھا خاصا میچور تھا۔ دادا آپ؟ مہرما چونکی۔ ہاں ہم، میر برفت نے کہا۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ میر جازب، میر حالار، سمر اور 2 لوگ اور بھی تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں رجسٹر تھا۔ کون تھے وہ؟ مہرما نے سوچا۔ خیریت؟ ہاں مہرما، تمہارا نکاح ہے، میر برفت اتنے اطمینان سے بولے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، مہرما نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں ایسا بھی کیا ہے مہرما، دنیا میں سب کی شادی ہوتی ہے، میر برفت نے کہا، مگر ایسے کسی کی نہیں ہوتی۔ نہیں دادا، آپ میرا گلا دبا دیں، مگر مجھے یہ شادی کرنے کو نہ کہیں، مہرما نے آگے پڑھ کے کہا تھا۔ مہرما، ہمارے پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، سمجھی؟ یہ ہمارا حکم ہے، تمہارا نکاح آج ہوگا اور ابھی۔ میر برفت کا لہجہ بہت سنگ دل تھا۔ مہرما نے میر جازب کو دیکھا، جو اسے باپ جیسا پیار دیتے تھے، میر سمر، جس نے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، نہ کسی نے بولنا تھا۔ کیا کرے وہ؟ چپ رہے اور سہ لے، یا پھر آج کہہ ڈالے، توڑ ڈالے زبان پہ لگے قفل۔ میں انسان ہوں دادا، بھیڑ بکری نہیں ہوں، مت کریں ایسا، میں مر جاؤں گی، نہیں کرنی مجھے ایسے شخص سے شادی جس کے آگے میں کبھی سر ہی نہ اٹھا سکوں۔ مہرما نے اذیت سے ہاتھ میں لگا کینولا کھینچ کے پھینک دیا تھا۔ خاموش، میر برفت نے اسے کھینچ کے ایک تھپڑ مارا تھا۔ ہمیں مجبور مت کرو لڑکی، میر برفت چیخے۔ دادا بس کر دیں، یہ گناہ ہے، نکاح ایسے نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آپ ہی بتائیں، جب لڑکی ہی راضی نہیں تو کیا یہ نکاح ہوگا؟ سمر نے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا بیٹے کہ یہ نکاح محترمہ کی رضامندی کے بغیر ہو رہا ہے، میری طرف سے معذرت، مگر میں اس غلط کام میں شریک نہیں ہو سکتا، لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، مولوی صاحب کہہ کے چلے گئے تھے۔ سمر نے گہری سانس لی، خطرہ کچھ دیر کے لیے ٹل گیا تھا۔ میر جازب نے اشارے سے اسے شاباش دی۔ حالار، جاؤ کسی دوسرے مولوی کو لے آؤ اور اس کا منہ پہلے ہی بند کر دینا، سمجھے؟
मीर बरफत ने पेशानी पर बल डाले हालार से कहा था, जो मेहरमा को सुन रहा था। किसने कहा था ये लड़की बेजुबान है? ये निकाह आज ही होगा, हालार कह के पलट गया था। आपको पता है अल्लाह ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? इसलिए क्योंकि बेटी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दादा, उसका दिल नहीं तोड़ते, और आप लोग तो दिल तोड़ के ही खुश होते हैं। इसलिए अल्लाह ने आपको ना बेटी दी ना पोती। मैं कम नसीब आपके घर में न जाने क्यों आ गई, मगर सच तो ये है आप लोग इस काबिल ही नहीं कि बेटी का हक अदा कर सकें। अल्लाह जिससे राजी होता है उसे ही बेटी देता है, आपको नहीं दी। क्यों? आपने कभी क्यों नहीं सोचा? मेहरमा थक के वहीं संगी फर्श पे बैठे बैठे कहने लगी थी। मीर बरफत का हाथ एक बार फिर उठने लगा था। वो होती कौन थी उनको ये सब कहने वाली, जब किसी ने उनका हाथ थामा था? अनस सफीर, सफीर यूसुफ का बेटा। वो यहाँ कैसे आया था? अब एक लफ्ज और नहीं बुजुर्गवार, मेहरमा को आप लोग अकेला समझते हैं। अनस सफीर हमेशा उसके साथ है, अनस ने बावर कराया था। भूल जाओ, अभी कुछ देर में ही हालार का और इसका निकाह है, मीर बरफत ने कहा। वेल निकाह तो है, मगर यहाँ कुछ करेक्शन कर लें, मेरा और मेहरमा का। अनस ने तस्हीह की। पको मत, मीर बरफत थाड़े। मैंने कहा ना, पुरसुकून रहें, हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ हैं, अनस ने इत्मीनान से कहा था। ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं कयामत उठा दूंगा, मीर बरफत चीखे। मैंने कहा ना, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ, मेरे साथ मीडिया भी है जो इसकी कवरेज करेंगे, गवाह भी और मौलवी भी। अनस ने जैसे ही कहा सबको सांप सूंघ गया था। अनस सफीर ने मीर बरफत को चार शाने चित किया था। तुम? मीर बरफत ने कुछ कहना चाहा था। मैंने कहा ना, मेरे साथ मीडिया भी है और मेहरमा के गार्जियन सफीर यूसुफ भी। मुकम्मल रजामंदी से ये निकाह होगा। अब ये आप पे है दादाजी, क्या आप मुकम्मल एहतराम के साथ मेहरमा को रुखसत करते हैं या मीडिया को चटपटी खबर देते हैं कल के लिए, जो मीर बरफत के खानदान की होगी? अनस ने ठंडे लहजे में कहा था। मीर बरफत ढह गए थे, उनके खानदान की इज्जत और आबरू उनकी कमजोरी थी। मीडिया से वो वाकिफ थे, यहाँ कोई तमाशा करते तो मीडिया की आंख से ओझलना होता वो। अनस ने उनकी दुखती रग पे हाथ रखा था। बाकी सारा वक्त वो खामोश तमाशाई की तरह रहे थे। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी, सफीर यूसुफ उनके साथ थे। अनस सफीर को बिलाखिर उसकी बचपन की चाहत नसीब हुई थी। एक सर्रा खाक से आफताब कैसे होता है, सहरा में फूल कैसे खिलते हैं, हिज्र की शामें वसल के उजालों में कैसे तुलू होती हैं। कोई अनस सफीर के दिल से पूछता, जिसकी चाह इब्तिदा से हो और वो इंतहा में मिल जाए, पूरे का पूरा सिर्फ और सिर्फ उसका। भला इससे बढ़कर आज रुए जमीन पे खुशनसीब था कोई? चलती बादे सबा ने झूम के उस अच्छी लड़की के झूले पे आज यूं ही कासनी फूलों की बेल के फूल नहीं बिखेरे थे, बल्कि आज उनमें वसल की खुशी थी, मिलन की मस्ती थी। अनस सफीर आज उस महाज पे सुरखरू ठहरा था और मेहरमा सियाल, जिसने मेहरमा सियाल से मेहरमा अनस का सफर शायद 3 सेकंड से भी कम के अरसे में किया था। एक पल के लिए तो उसे लगा कि दिल के अंदर जो शोर उठा है आज उसे खामोश कर देगा, मगर मेहरमा अब सोच चुकी थी, ठान चुकी थी कि उसे अब खुश रहना है कि जिंदगी उसकी भी उतनी ही थी। मगर ये सब इतना भी आसान न था। मीर बरफत सपाट से तासुरात के साथ वहां बैठे थे। उन्हें मीडिया का खौफ न होता तो वो कब का अनस सफीर से निमट लेते, मगर अनस सफीर कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। वो जानता था कि उनकी कमजोरी क्या है, खानदानी नजाबत और शराफत और बेदाग शिमले, और चाहे भले से दिल में कितने ही दाग क्यों ना हो। भाई सुना तो था फौजी फास्ट होते हैं, मगर इतने होंगे या आज पहली बार देखा है, समर ने अनस को मुबारकबाद देते हुए कहा था। समर साहब, देखने में और सुनने में बहुत फर्क होता है, अनस ने मुस्कुराते हुए कहा था। अनस के वजीह चेहरे पर फैलती खुशी की बेपाया किरणों ने जैसे तारों से बढ़कर उसे दिया था।
کرنجی آنکھوں میں چلتی محبت کے قندیلیں جگنوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ کون کہتا ہے محبت صرف عورت کا روپ نکھارتی ہے؟ یہ تو آدم کو بھی سنوارتی ہے، اسے بھی اپنا مان دیتی ہے جو اس کا مان رکھتے ہیں، اور انس سفیر ان میں سے ایک تھا۔ بھائی ان کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ محترم کو اچانک ہی جانا پڑ رہا ہے ایک کورس کے لیے، تو انہوں نے سوچا اپنی کمٹمنٹ پوری کر کے جاؤں۔ یہ نکاح تو طے تھا، مگر دیکھیں وقت کا چکر، انس کو جانا پڑ رہا ہے اور بھابھی جی اسپتال پہنچ گئیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں، ایک فوجی کی مستقل قدمی اسپتال کو ہی شادی کا وینیو بنا دیا۔ مبارک ہو دوست، مبارک ہو، انس کا دوست عمار بولا۔ مہرما سر جھکا کے مسکرائی تھی۔ انس نے نہ جانے انہیں کیا پٹی پڑھائی تھی یہاں نکاح ہونے کی۔ اوہ، تو تم پوری پلاننگ کر کے یہاں تشریف لائے ہو، نکاح تو کرا چکے ہو، مگر رخصتی کیسے کراؤ گے؟ میں بھی دیکھتا ہوں، اسی میڈیا کے سامنے تمہیں پابند کرتا ہوں جس کے آگے تم نے مجھے روکا۔ میر برفت نے تنفر سے سوچا تھا۔ اس پل انہیں مہرما کے چہرے پہ جگمگاتی خوشی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ مہرما کو خوش بھی اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتے تھے۔ کیسی حاکمیت پسند محبت تھی ان کی، انا جتاتی ہوئی۔ سمر بات سنو، میر جاسف نے پکارا۔ جی تایا ابو، سمر معطب ہوا۔ حالار کچھ دیر میں آنے والا ہوگا اور پھر اچھا خاصا تماشا لگ جائے گا۔ انس نے جس طریقے سے بات سنبھالی ہے اس کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ میر جاسف فکر مندی سے بولے تھے۔ بات تو فکر کی ہے، آپ ریلیکس رہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ سمر سوچتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی کرو مگر حالار یہاں نہیں آنا چاہیے، کسی طرح اسے روکو۔ میر جاسف بہت پریشان تھے، اپنی اولاد سے وہ بہت اچھے سے واقف تھے۔ آج تو آپ لوہے کی بھی دیوار بنا لیں تب بھی وہ آئے گا، مگر اسے روکنا ہے کیسے، یہ سوال ہے۔ کرمنالوجی کا ماہر یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک عرصہ جرائم پہ ریسرچ کی تھی۔ بڑی تعداد مجرموں کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا اور تسکین کے لیے خون کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ وہ میر حالار کو مجرم بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ وہ مجرم تھا۔ کسی کے دل کو توڑنے کا، اور دل توڑنے سے بڑی سزا آخر کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کو نامراد ہی رہنے دیا جائے۔ ہیلو، ہاں حالار، کہاں ہو؟ سمر نے پوچھا۔ بس آ رہا ہوں، راستے میں ہوں۔ کیوں؟ حالار نے کہا۔ اصل میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، سمر نے پریشانی سے کہا۔ کیا؟ کہیں مہرما نے تو کوئی سچویشن کریٹ نہیں کر ڈالی؟ حالار نے پوچھا۔ نہیں۔ پھر؟ وہ دادا، سمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا ہوا دادا کو؟ حالار نے پریشانی سے پوچھا۔ حالار، تم سیدھا سٹی ہاسپٹل آؤ، دادا کو وہیں ریفر کیا گیا ہے، ان کی طبیعت اچانک سے ہی سیریس ہو گئی ہے، بی کوئک۔ سمر نے فراٹے سے جھوٹ کھڑا تھا۔ واٹ؟ حالار نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ مگر کیسے؟ پتہ نہیں، بٹ کم سون، سمر نے زور دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مولوی صاحب میرے ساتھ ہیں، حالار نے کہا۔ اچھا حالار میاں، صحرا باندھنے کی پڑی ہے اور یہاں جو دادا کا حال ہے، سمر نے طنز کیا۔ ارے نہیں، اچھا میں آ رہا ہوں، بٹ کچھ ٹائم لگے گا، بالکل آؤٹ آف ٹاؤن ہوں، حالار نے کہا۔ نو پرابلم، بس آ جاؤ، کہہ کے سمر نے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا۔ اصل پرابلم تو اس کے بعد شروع ہونی تھی۔ یہ حالار اب تک کیوں نہیں آیا؟ میر برفت نے پوچھا۔ وہ ٹریفک بہت جام ہے، اسے وقت لگے گا، ویسے اب اس کے آنے کا فائدہ بھی کیا؟ سمر بڑبڑایا۔ تم لوگوں سے تو میں نمٹ لوں گا، پہلے اس فوجی کو ذرا پوچھوں، میر برفت بڑبڑائے۔ سمر شانے اچکا کے رہ گئے تھے۔ دادا جی کافی وقت ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں، اب کل ملیں گے۔ انس نے انہیں براہ راست مخاطب کیا تھا۔ ارے ارے، اتنی بےتابی، کیا ہو گیا ہے؟ سمر شرارت سے بولا۔ اصل میں ہمیں نکلنا ہے صبح جلدی، مہرما کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ، ولیمہ ہمارے آنے کے بعد ہوگا، اس میں بھی آپ لوگ سب شامل ہوں گے، انس نے اندیا دیا۔ میر برفت چونک کے رہ گئے تھے، یہ لڑکا بہت پھرتی دکھا رہا تھا۔ ابھی تو انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مہرما کو رخصتی کے نام پہ روک لیں گے اور پھر سفیر یوسف کے خاندان کو مزہ چکھائیں گے، لیکن یہ لڑکا
میر برفت کڑ کے رہ گئے۔ جاؤ بیٹا ضرور، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، میر جاسب نے دعا دی تھی دل سے۔ سمر نے ہاتھ سر پہ رکھ کے اسے رخصت کیا تھا بھائی کی طرح۔ تم سے تو میں اچھی طرح ملوں گا، میر برفت کے لہجے میں شولوں کی سی لپک تھی۔ تو سفیر یوسف کے خاندان سے وہ ایک بار پھر ہارے تھے۔ آؤ اچھی لڑکی، اب ساتھ چلتے ہیں، انس نے دھیرے سے سرگوشی کی تھی۔ مہرما کی کیسری رنگت پل میں قندھاری انار ہوئی تھی۔ انس اور وہ کبھی یوں اسے سوچا بھی نہ تھا، اور اکثر زخموں کی دوا اس در سے ملتی ہے جہاں نہ سوچ جاتی ہے نہ نظر پڑتی ہے۔ پاپا آپ بھی جاتے ساتھ ہی اماں کو مت بتائیے گا، انس نے باپ سے کہا۔ مگر کیوں؟ سفیر حیران ہوئے۔ ابھی گھر میں خالہ ہیں، آپ ان کے سامنے بتائیں گے تو وہ اماں کو بھی خواہ مخواہ بدگمان کریں گی۔ آپ اکیلے میں انہیں سب تفصیل سے بتا دیجیے گا، انس نے وجہ بتائی۔ یو آر رائٹ مائی سن، سفیر صاحب فخریہ بولے تھے۔ انس کی دور اندیش طبیعت پہ انہیں ہمیشہ فخر رہا تھا۔ ماموں آپ سب میری وجہ سے مشکل میں پڑ گئے، مہرما بولی۔ ارے نہیں مہرما، ایسے نہیں کہو، تم ہماری ذمہ داری ہو، یہ ہمارا فرض ہے، انس نے محبت پاش لہجے میں کہا تھا۔ ان آنکھوں میں کیا تھا؟ مان بھری محبت تھی، عزت تھی، جو مہرما کو ہمیشہ چاہیے تھی۔ واٹ آر یو سیریس؟ یہاں اس نام کا کوئی پیشنٹ نہیں؟ ہالار نے کنفرم کیا۔ یس سر، ہمارے ریکارڈ میں اس نام کا پیشنٹ آج کی تاریخ میں کوئی نہیں ہے، ریسپشنسٹ آسان سے بولی تھی۔ اوکے تھینکس، ہالار کہہ کے پیچھے ہوا تھا۔ یہ کیا سین ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہیں سمر نے تو؟ کچھ سوچ کے اس نے سمر کا نمبر ملایا جو رسپونڈ نہیں کر رہا تھا، پھر میر جاسب کا نمبر ملایا۔ بابا؟ ہاں ہالار، یہ کیا مسئلہ ہے؟ سمر نے کہا تھا۔ ہالار جہاں بھی ہو فوراً گھر آؤ، ہری اپ، پھر بات کرتے ہیں، میر جاسب اس کی بات کاٹ کے بولے تھے۔ پر بابا، ہالار بولا، فوراً۔ میر جاسب رابطہ ختم کر چکے تھے۔ کیا تماشا ہے یہ؟ ہالار کا دماغ گھوما تھا۔ مہرما تم؟ عالیہ حیرانی سے بولی تھی۔ جی، مہرما نے کہا۔ مہرما کی اسپتال سے چھٹی ہو گئی تھی تو میں اسے لے آیا ہوں، سفیر صاحب اندر آتے ہوئے بولے تھے۔ اچھا، کتنے دن کے لیے آئی ہو مہرما؟ صبوحی بیگم نے پوچھا۔ مہرما انہیں دیکھ کے رہ گئی تھی۔ وہ تو اب یہاں ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی، کبھی نہ جانے کے لیے۔ یہ گھر مہرما کا بھی ہے اور یہ یہی رہے گی، انس کچھ ناگواری سے بولا تھا۔ صبوحی نے عالیہ کو اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہوں دیکھو اپنے بیٹے کے انداز۔ نیہا اسے اندر لے جاؤ، تھکی ہوئی ہے، آرام کی ضرورت ہے اسے، عالیہ بہن کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، ہمارے کمرے میں تو اب ماں بھی ہے اور آنٹی گیسٹ روم میں، اوپر والے کمرے میں لے جاؤں؟ نیہا نے پوچھا۔ ارے جوان جہان لڑکی اوپر کمرے میں؟ صبوحی بیگم نے جھٹ کہا۔ انس کا کمرہ بھی تو اوپر تھا۔ ارے میں وہاں چلی جاتی ہوں، ان کا کچھ اور بس نہ چلا تو کہنے لگی۔ اچھا خالہ، اور پھر آپ کے جوڑوں کے درد کا کیا ہوگا جس کی تان آپ نے ہفتے بھر سے اٹھا رکھی ہے؟ نیہا نے یاد دلایا۔ نیہا مہرما کو ابھی اوپر لے جاؤ، صبح پھر دیکھتے ہیں، انس نے نیہا کو مزید بحث سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ صبح تک پاپا بات کر ہی لیں گے، انس نے سوچا۔ مہرما اب اس کی تھی، یہ اطمینان اور قرار اسے تھا۔ کیا؟ ہالار کا دماغ پھک سے اڑا تھا۔ پہلے تو وہ میر برفت کو دیکھ کے چونکا اور پھر انہی کے منہ سے وہ سارا قصہ سن رہا تھا۔ آپ ان سے کہہ دیتے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں کہ ان کا نکاح ہے، الٹا انہی پہ الزام آتا کہ آپ سے رشتہ داری کا شوق ہے، میڈیا آپ کو ہی پروٹیکٹ کرتا، ہالار چھلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میری سمجھ تو کچھ کام نہیں کر رہی تھی، تم کدھر رہ گئے تھے بھلا؟ میر برفت نے پوچھا تو میر ہالار کو سمر کی یاد آئی۔ اس مہرما سے تو میں بعد میں نمٹتا ہوں، پہلے جا کے میں میر سمر کی خبر لوں۔ میر ہالار اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ تم آستین کے سانپ، تمہیں تو میں آج نہیں چھوڑوں گا، ہالار آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو؟ سمر بولا۔
मेरी मंगेतर का निकाह किसी और से करा दिया और मुझसे कह रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मसला क्या है? हालार धाड़ा। पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी मंगेतर नहीं थी, और दूसरी बात उसका निकाह अनस सफीर से हो चुका है। समर ने जताया। मेहरमा को इसका हिसाब देना होगा, लेकिन छोड़ूंगा मैं भी नहीं तुम्हें। हालार उसकी तरफ लपका। बस हालार, बहुत हो गया। हाँ, किस बात की सजा दोगे तुम उस मासूम को? 17 बरस से तुम उसे सजा ही तो दे रहे हो। अपनी आवाज के सहर के टूट जाने का बहुत दुख हो रहा है। हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है कि मेहरमा तुम्हें छोड़ चुकी। मगर तुम तो पत्थर थे, जान कैसे पड़ गई तुम में? लगता है दासी के जाने से देवता इंसान बन गए हैं। मीर हालार, तुम हो क्या? एक खुदगर्ज इंसान जिसे बस अपने आप से मोहब्बत है और अपनी परवाह, जो सिर्फ अपनी खुशी और अपनी बर्तरी का सोचता है। मीर हालार, मैं तो हैरान हूँ, 17 बरस कैसे उस पागल लड़की ने तुम्हारे पीछे सब भुला दिया। पहले अपने गिरेबान में झांको। मैंने तुमसे कहा था ना एक बार कि अपने महदूद दायरे और जात के खौल में एक दिन अपना सबसे कीमती कुछ खो दोगे। तुमने मोहब्बत खो दी, और जिसे मोहब्बत ठुकरा दे वो किसी दर का नहीं रहता। मीर हालार, तुम भी कहीं के नहीं रहे। मीर समर के जुमलों ने मीर हालार के अंदर जैसे जहन्नुम दहका दिया था। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहाँ है मुझसे मोहब्बत करने वाले? मीर हालार को सब खाली खाली लगने लगा था एक पल में, यूं जैसे अब जिंदा रहने की कोई ख्वाहिश बाकी न रही हो। क्या मैं मर जाऊं? ये मायूसी की कौन सी इंतहा थी? वो जो शदीद अजियत में था, उसके अंदर जैसे किसी ने शोले दहका दिए थे। मुझसे मोहब्बत के दावेदार मुझे बीच राह में छोड़ गए। हालार ने सोचा, क्या वाकई मेहरमा को उससे मोहब्बत थी, या मीर समर ठीक कहता था? 17 बरस से तारी उसकी आवाज का सहर आज टूट गया था। पुजारन जा चुकी थी, देवता इंसान बन चुका था, और इंसान की फितरत में कीना भी है और हसद भी, जो इब्ने आदम को तबाह कर डालता है। नहीं मेहरमा सयाल, मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये 17 साल नहीं बख्शूंगा। तुम कितनी आसानी से सब छोड़ गईं, मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मेहरमा, इस बेवफाई की सजा। मीर हालार ने कठोरपन से सोचा था। हमने भी झेल लिया आखिर, रात मात की, पी लिया जाम जहर का हमने भी। ये रात आज से पहले इतनी काली को कभी न लगी थी। किसी ने ठीक ही कहा है, इंसान का मुशाहिदा उसके अंदर के जज्बात और कैफियत से मशरूत होता है। तो यही मीर हालार के साथ हुआ था। कितने बरस एक देवता की तरह उसकी तपस्या में किसी ने अपने 17 बरस राख किए थे, और अब उस दासी के जाने से जैसे दिल के अंदर कुछ हलचल हुई थी। देवता टूट गया था, इंसान बन गया था। टुकराए जाने की कैफियत कैसी होती है, मीर हालार को अब मालूम हुआ था। एक अरसा वो बेखबर रहा था। उसे मालूम ही ना था कि कितना दर्द होता है किसी को नजरअंदाज करने पे दिल दुखाने में। मेहरमा को वो अब मैसर हो रहा था, मगर मीर हालार, तुम्हारी चाहत का मौसम गुजर चुका था, और बेमौसम बारिश सिर्फ तकलीफ और बेसुकूनी देती है, सुख नहीं। लेकिन जो आग मेरे अंदर लगी है उसका मैं क्या करूं? कुछ उसके शोले वहां तक भी पहुंचे ना जहां से ये लावा उठा है। मीर हालार उसी जगह बैठा था जहां मेहरमा बैठा करती थी, चुपचाप। वो भी चुप था, बिल्कुल मोहर पलब। मेहरमा, ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें? जिंदगी में पहली बार उस मोहब्बत को महसूस करना चाहा था जिसकी एक अरसे बात की थी। मीर हालार के अंदर नाउमीदी और तनफ्फुर की तारीकी उस काली रात से ज्यादा स्याह और भयानक थी। कहाँ जा रहे हो मीर हालार? गाड़ी की चाबियां उठाते वो रुक के पलटा था। पुकारने वाला कोई और नहीं, उसका बाप था। कुछ हिसाब किताब बाकी हैं बाबा, वो करने हैं। मीर हालार सर चटकते हुए बोला। कैसे हिसाब किताब? उन्होंने पूछा। आप वाकिफ हैं, मेहरमा इस तरह नहीं कर सकती बाबा, मेरे अंदर एक जहन्नुम दहक रहा है, मुझे जाना है। हालार अजीब सी कैफियत में बोला था। और उस जहन्नुम में तुम मेहरमा को झोंकना चाहते हो?
हो ना मीर सियाल के भतीजे, आखिर उसी पे जाओगे। मीर जासिब तंजिया बोले थे। मुझे सियाल चचा से मत मिलाएं पापा प्लीज। हालार झटके से मुड़ के बोला था। क्यों ना मिलाऊं, जबकि तुम वही सब कर रहे हो जो उसने किया। क्या कसूर था समिया का, जब दिल चाहा सर पे बिठा लिया और जब जी चाहा पाताल की गहराइयों में उतार दिया। तुम भी तो वही कुछ कर रहे हो। मीर जासिब ने उसे आईना दिखाया। मैं कर रहा हूँ। आपकी भतीजी ने किए थे मुझसे मोहब्बत के दावे, मैंने नहीं। हालार तनफुर भरे लहजे में बोला था। अच्छा, क्या मेहरमा ने खुद तुमसे कहा? तुमने कभी उसके मुंह से सुना? मीर जासिब ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे नेहा ने बताया था। हालार ने बताया। वाह, और कल को वही नेहा आके यही बोलती कि वो तुमसे नफरत करती है कि तुम उसे छोड़ दो, तो क्या तुम छोड़ देते? मीर हालार, अकल कहाँ छोड़ आए हो? मीर जासिब ने तासुब से कहा था। बाबा, आपको अपनी भतीजी ही मासूम लगेगी, मगर सच तो यही है कि आपकी भतीजी मुझे आज से नहीं 17 बरस से जानती है। हालार ने कहा था। हालार, तुम वाकई मीर सियाल का परतू हो, उसकी तरह सिर्फ एक जाविये से चीजें देखने के आदी। मीर जासिब बोले थे। आप आखिर मुझे उनसे क्यों बार बार मिला रहे हैं? हालार झल्ला के बोला था। क्योंकि मोहब्बत उसने भी की थी और तुम्हारी तरह मोहब्बत वो भी ना निभा सका। मैंने कब मोहब्बत का दावा किया? हालार हैरानगी से बोला था। औलाद हो तुम मेरी, जानता हूं मैं तुम्हें। कभी इन आंखों को गौर से देखो जो साफ कहती हैं कि वो किसी को देखना चाहती हैं। मीर जासिब उसे बगौर देखते हुए बोले थे। बाबा आप? हालार ने कुछ कहना चाहा। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेहरमा सियाल से मोहब्बत हो गई है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने अपना वक्त खुद खोया है। मीर जासिब ने अफसोस से कहा था। हालार इस इंकिशाफ के बाद ठहसा गया था। मेहरमा सियाल की मोहब्बत ने कब उसके दिल में चुपके से अपनी जड़ें मजबूत की थीं, वो जान ही न सका। शायद उसी दिन जब उसे उस पागल दीवानी की चाहत मालूम हुई थी, मगर अब वक्त बदल चुका था। अदराक का मौसम उस पर बड़ी देर से उतरा था और वसील का मौसम अब गुजर चुका था। अब तो बस एक ही मौसम था और वो था हिजर का मौसम। तुम्हें कितना कहा था हालार, मेहरमा तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। मैंने, अब्बा ने, सबने, लेकिन तुम कभी सीरियस नहीं हुए। यहीं से देखो बेटा कि वो तुम्हारे नसीब में ही नहीं थी, और जब तुमने उसे अपनाना चाहा तो सिर्फ एहसान जताते हुए, हालांकि रिश्ते एहसान पे नहीं, मान और खुलूस से बनते हैं। मीर जासिब ने 100 बातों की एक बात की थी। हालार शिकस्त खोरदा सा खड़ा था। हाँ, मैंने मेहरमा से मोहब्बत की, लेकिन मेरी अना से मेरी मोहब्बत का खत बहुत छोटा निकला। मेरी अना जीत गई। उसने मुझे जतलाया कि जब मेहरमा को मुझसे मोहब्बत है तो मुझे क्या जरूरत है अपनी मोहब्बत दे के उसे अपनाने की। मैसर तो वो मुझे भी वैसे ही थी। हालार ने बाप के सामने अपना दिल खोला था। लेकिन तुमने इंतखाब किसका किया? नेहा का। मीर जासिब ने शायद पूछा था। नेहा अच्छी लड़की है बाबा, मुझे वो अच्छी लगी, अपने आइडियल के करीब, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि वो दबके रहने वाली नहीं, उसे समझौते की आदत नहीं। मैं अगर उससे मोहब्बत का दावेदार था तो इस बात को वो एहसास की तरह वसूल करती थी, ना कि आम औरतों की तरह शुक्रगुजारी से। हालार ने तज्जिया किया। और यहाँ भी तुम्हारी सना ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जिनसे मोहब्बत की जाती है ना हालार, उन्हें एहसास की तरह ही तो मोहब्बत दी जाती है। मुझे नेहा से मोहब्बत नहीं थी, बस वक्ती पसंदीदगी थी। दिल तो चुपके से मेहरमा की सल्तनत बन गया था। हालार ने थक के कहा था। जरूरी नहीं हर सल्तनत को हुक्मरान भी रूबरू मैसर हो। तारीख शाहिद है कि ऐसी बहुत सी सल्तनत थीं जिन पे 7 समंदर पार से हुकूमत की गई। मीर जासिब ने गिरह खोली थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें मोहब्बत एजाज की तरह दी जाती है। हालार का दिल इसमें ही अटक के रह गया था। बाबा? हाँ हालार, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, मगर यही तो तुम्हारा इम्तिहान है, और इम्तिहान आसान नहीं होते। मीर जासिब उसे सोचों में घिरा छोड़ के
کھڑے ہو چکے تھے۔ عالیہ، سفیر صاحب نے پکارا۔ جی خیریت؟ انس ہے یا چلا گیا؟ عالیہ نے پوچھا۔ انس یہی ہے اور مجھے اس کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ تم مہرما کے بارے میں اب کیا سوچتی ہو؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ اب سے کیا مراد ہے آپ کی؟ عالیہ حیرانگی سے بولی تھی۔ مطلب تم اچھی طرح جانتی ہو۔ سفیر صاحب بولے تو وہ چونک گئیں۔ اتنے عرصے کا ساتھ تھا، وہ تو ان کی ابرو کی ایک جنبش سے ہی ان کا انداز جان جاتی تھی، اب بھی سمجھ گئیں۔ مجھے نہیں معلوم سفیر کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں، مگر مہرما ہمیشہ مجھے نیہا کی طرح عزیز رہی ہے، ایک بیٹی کی طرح۔ عالیہ نے کہا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اسے اپنی بیٹی ہی بنا لو ہمیشہ کے لیے؟ سفیر صاحب نے کہا۔ سفیر کھل کے کہیں، بات کیا ہے؟ عالیہ کچھ تو سمجھ رہی تھی، بہن کی باتیں بھی ان کے دماغ میں تھیں۔ میں انس اور مہرما کی بات کر رہا ہوں، ان کی شادی۔ سفیر صاحب بولے۔ اوہ، مجھے تو کبھی اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں رہا، اب جبکہ انس کی خوشی بھی اس میں ہے۔ عالیہ رسان سے بولی۔ تم کھلے دل سے کہہ رہی ہو؟ سفیر صاحب کچھ بے یقین سے تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ ایسا اس لیے سوچ رہے ہیں کہ میں آپا کی باتوں میں آ کے مہرما کے لیے دل تنگ کروں گی۔ نہیں، میں مہرما کو اچھے سے جانتی ہوں سفیر، وہ ایسی نہیں ہے۔ عالیہ بیگم بولی۔ تمہیں ایک بات بتانی تھی، سفیر صاحب بولے۔ اصل کہانی تو اب بتانی تھی۔ کہیے۔ آج میں اور انس اسپتال گئے تھے۔ ہاں تو؟ وہاں مہرما اور انس کا نکاح کرا دیا میں نے، سفیر صاحب نے اچانک سے جیسے دھماکہ کیا۔ اندر بیٹھی عالیہ بھلے سے اس کی زد میں نہ آئی ہوں، مگر باہر سے کمرے میں عالیہ کی دوائی لاتی ماوی ضرور اس دھماکے کی زد میں آئی تھی۔ انس اور مہرما کا نکاح؟ ماوی کے سوال کو عالیہ نے زبان دی تھی۔ جواب میں سفیر صاحب نے انہیں پوری صورتحال بتا دی تھی۔ انس تم سے اسی کی اجازت مانگ رہا تھا، سبوہی کے سامنے وہ کھل کے نہ کہہ پایا۔ سفیر صاحب نے وجہ بتائی تھی۔ مجھے انس پہ بھروسہ ہے، اس نے یقیناً اچھا کام کیا۔ تم ناراض تو نہیں ہونا؟ سفیر صاحب نے پوچھا۔ نہیں، میں تو مہرما کے ددیال کا سوچ رہی ہوں، کیسے سنگ دل لوگ ہیں، ہماری بچی کو اسپتال پہنچا دیا اور پھر زبردستی نکاح بھی کرا رہے تھے۔ اچھا ہوا کہ نیہا کا رشتہ خود ہی ٹوٹ گیا۔ عالیہ نے شکر ادا کیا۔ توبہ، کیسے ضدی لوگ تھے، اپنی خوشی میں خوش، اور بھلے اس خوشی کے لیے کتنے ہی دل کیوں نہ ٹوٹیں۔ میں مہرما کے پاس جاتی ہوں، عالیہ بیگم بولی۔ ارے نہیں، صبح مل لینا، ابھی تو وہ آرام کر رہی ہوگی۔ ہاں، کہتے تو آپ ٹھیک ہیں، اب مہرما نے کہاں جانا ہے؟ سچ سفیر، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مہرما اب ہمارے پاس رہے گی، عالیہ بیگم نے بتایا۔ اچھا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ اپنی بہن کی باتوں میں آ کے بدل نہ جائیں۔ سفیر صاحب نے اپنا خدشہ بتایا۔ حد ہے، آپا کو تو عادت ہے، اور میری اپنی سوچ ہے اور آنکھیں بھی، میں اچھے سے جانتی ہوں سب، یوں دوسروں کی باتوں میں آ کے میں کیوں اپنا گھر خراب کروں؟ اتنا بھی نہیں جانتے مجھے، عالیہ نے شکوہ کیا۔ میں تو ایک جنرل بات کر رہا تھا بیگم، بس، سفیر صاحب نے صفائی دی تھی، اور عالیہ کی بات 100% درست تھی، وہ جانتے تھے، اور اگر یہ بات سب آزما لیں تو نہ جانے کتنے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا میں ایک اور میر سیال بن جاتا؟ حالار نے میر جاسب کے دکھائے ہوئے آئینے میں اپنا تجزیہ کیا تھا۔ ہر محبت کے نصیب میں وصل کی بارش نہیں ہوتی، اصل میں اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ محبت تو خودرو پودے کی مانند اگتی چلی جاتی ہے، اور میں اس محبت کو انا کے پردے میں چھپا رہا تھا، حالانکہ لاکھ جانتا تھا محبت ہر پردے سے باہر نکل ہی آتی ہے۔ میں محبت کو اس کا اصل رنگ لوٹاؤں گا، اور محبت تو اداس ہی اچھی لگتی ہے نا، ایک زمانے میں یہی میر حالار نے کہا تھا۔ آپ مہرما کو واپس لے آئیں بابا، اسی شان کے ساتھ ہم اسے رخصت کریں گے جو بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ حالار کی بھوری آنکھوں میں ضبط کی سرخی اب سمندر بننے لگی تھی۔ کتاب پڑھتے باپ کو اس نے مخاطب کیا تھا، حالانکہ آسان نہیں ہوتا دل مارنا، اور اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں جس نے کبھی اپنے دل کو روکا ہو، اس پہ جبر کیا ہو، مگر محبت سب سکھا دیتی ہے،
اور محبت قربانی مانگتی ہے، اور جو قربانی نہ دے سکے اسے محبت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میر حالار قربانی دینا چاہتا تھا، محبت کی، انا کی، بے جا خود سری کی۔ وہ قربانی سے انکار کر کے انکار محبت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میر حالار کے لیے محبت اب ہجر کا موسم ٹھہری تھی، اور بالآخر 30 برس کے اس مرد کو بھی محبت ہو ہی گئی تھی۔ ماوی، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سبوہی نے اسے روتے دیکھ کے پوچھا تھا، جس کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں۔ کچھ نہیں اماں، ویسے ہی، ماوی نے کہا۔ ارے اب بتا بھی چکو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اماں، مہرماں اب یہیں رہے گی۔ ارے ایسے ہی رہے گی؟ تم دیکھنا میں عالیہ کو کیسے بھڑکاتی ہوں، 2 دن میں چلتا کرے گی اسے، سبوہی نے ناز سے کہا تھا۔ اماں میں آپ کو بتا رہی ہوں، پوچھ نہیں رہی، ماوی چڑھ کے بولی تھی۔ ہیں؟ کیا اسے پرمٹ مل گیا ہے یہاں رہنے کا؟ سبوہی بیگم حیران ہوئی۔ پرمٹ ہی سمجھے، نکاح کر دیا ہے خالو نے ان کا، ماوی نے چیخ کے کہا تھا۔ توبہ کر لڑکی، کیا بک رہی ہے؟ سبوہی بیگم کے دل کو دھکا لگا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں اماں، ماوی رو دی۔ تجھے کس نے بتایا؟ سبوہی بیگم نے تفتیش کی۔ میں نے خالو اور خالہ کی باتیں سنی تھیں، عالیہ کو بتائے بغیر ہوا ہے نا یہ نکاح۔ میں عالیہ کو ایسی پٹی پڑھاؤں گی کہ کیا یاد کرے گی مہرماں بی بی، اس گھر کی بہو تو ہی بنے گی، لکھ لے۔ سبوہی بیگم کو اپنی صلاحیتوں پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ اماں، خالہ کو کوئی اعتراض نہیں، وہ تو الٹا خوش ہو رہی تھیں۔ ارے بھاڑ میں جائے اس کی خوشی، مجھے تو اپنی بچی کی خوشی چاہیے، سبوہی بیگم تنفر سے بولی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہو جسے ہم چاہیں، انس نے مہرماں سے کہا تھا، جو آج نہ جانے کتنے دنوں کے بعد کاسنی بیل کی چھاؤں میں جھولے پہ بیٹھی تھی۔ آپ سوئے نہیں؟ مہرماں نے پوچھا۔ جاگ تو تم بھی رہی ہو، انس نے کہا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، مہرماں دھیرے سے بولی۔ میری نیند اڑا کے اب تمہیں بھی نیند نہیں آ رہی؟ انس شرارت سے بولا۔ میں نے آپ کی نیند کیسے اڑائی بھلا؟ مہرماں حیران ہوئی۔ کیا تم بے خبر ہو؟ انس نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا۔ میں پہلے بے خبر تھی، لیکن اب نہیں، مہرماں نے اقرار کیا۔ اچھی لڑکی، میں نہیں کہتا تھا اچھے دن آئیں گے؟ انس اس کے ساتھ ہی جھولے پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہوا کچھ مستی میں آئی تھی اور ڈھیر سارے پھول ان دونوں پہ نچھاور کر کے انہیں شہر محبت میں خوش آمدید کہا تھا۔ ہاں انس، اچھے دن اب آ ہی گئے ہیں، مہرماں نے گہری سانس لے کے پھولوں کی مہک اندر اتاری تھی۔ شبنم میں بھیگی ہوا اس پگھلتی چاندنی کی تاروں بھری رات کو اور بھی سحر انگیز کر رہی تھی۔ انس کا دل کیا اس رات کو یہیں روک لے، مٹھی میں کہیں قید کر لے، مگر ظاہر ہے بظاہر ایسا ممکن نہ تھا۔ تم خوش ہو اچھی لڑکی؟ انس نے وہ سوال کیا جو مہرماں کی ذات کے حوالے سے اسے سب سے زیادہ مقدم تھا۔ جسے ہم چاہتے ہیں اس کی خوشی کو بھی ہم مقدم مانگتے اور جانتے ہیں۔ خوشی کا پتہ نہیں، مگر میں مطمئن ہوں، مجھے لگتا ہے میرے دل کو قرار آ گیا ہے، ٹھہر سا گیا ہے۔ انس، یہ سوال آپ مجھ سے کچھ عرصے بعد پوچھیں گے تو لازمی میں آپ کو آپ کا من پسند جواب دوں گی، مہرماں نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ ابھی وقت لگنا تھا، پھول کھلنے میں، خوشبو پھیلنے میں۔ ابھی تو اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے خود سے فیصلہ کیا تھا، اپنی ذات کو خوشی سے ہمکنار کیا تھا۔ اس کی خوشی ہی بہت تھی، اور انس اس کا درست انتخاب تھا، اس کا مان، اس کا درد گر، اس کا ہمدرد، اور ابھی کچھ دن لگیں گے کہ وہ محبوب شوہر بھی ثابت ہوگا۔ مہرماں کو یقین تھا، میری خوشی زیادہ اس میں ہے مہرماں کہ میں تمہارے دل کی بات جان سکوں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں میرے لیے اپنا دل مارنا پڑے، انس نے اس کا سفید ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں اتنی خوش نصیب ہوں، مہرماں کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ انس، آپ بہت اچھے ہیں، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ایک اچھی سی لڑکی کا ہم سفر ہوں تو اچھا تو ہوں گا ہی،
انس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنے نام کا پہلا حرف انگلی سے کھینچا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں انس؟ مہرما نے ہاتھ کھینچا۔ اپنا نام تمہارے ہاتھوں کی لکیروں میں سجا رہا ہوں، انس نے کہا۔ انس، میں آپ کے نصیب میں ہوں اور نصیب لکیروں سے مشروط نہیں ہوتا۔ مجھے اللہ نے آپ کا ہمسفر بنایا ہے۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ مہرما نے پوچھا۔ خود سے بھی زیادہ یقین ہے مہرما، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کرو، میرا احساس تمہیں تحفظ دے، انس نے کہا۔ انس، جب آپ محرم نہیں تھے تب بھی آپ نے میری حفاظت کی، مجھے اپنا مان دیا۔ اب تو آپ میرے محرم ہیں، میری حفاظت تو اب آپ ہمیشہ کریں گے، مہرما نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ خدا کرے تیرے حسن کو سوال نہ ہو، میں چاہتا ہوں تجھے یوں ہی عمر بھر دیکھوں، کوئی طلب نہ ہو دل میں تیری طلب کے سوا، یہی بہت ہے دعا کا یہی اثر دیکھوں۔ انس کے ان لفظوں میں نہ جانے کیا کیا تھا، ایک دعا، ایک امید، ایک چاہ۔ کیا آج مہرما سیال سے زیادہ روئے زمین پہ اور کوئی خوش نصیب تھا بھلا؟ لو جی، سارے شہر کو آگ لگا کے یہ پنچھی یہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ نیہا نے اچانک ہی چھاپا مارا تھا۔ مہرما فوراً سیدھی ہوئی تھی جبکہ انس ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ کیوں بھائی، قیامت آ گئی نیہا بی بی؟ انس نے استفسار کیا۔ واہ بھائی واہ، پورے شہر پہ قیامت لا کے اب قیامت کا پوچھتے ہو، قیامت ہی کرتے ہو، نیہا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ انس نے پوچھا۔ یہ سوال تو میں بھی آپ دونوں سے کر سکتی ہوں، یقیناً تہجد تو پڑھ نہیں رہے ہوں گے، نیہا نے اسے گھورا۔ بھائی ہمیں اس طرح بیٹھنے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، انس نے مزے سے کہا تھا۔ ہاں ہاں، چھپ چھپا کے نکاح کر کے بیٹھ گئے ہو، ذرا جو شرم ہو، آخر کو لحاظ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ نیہا کو انس کا انداز دیکھ کے غصہ آیا تھا۔ اوہ جنگلی بلی، تمہیں کس نے بتا دیا؟ انس حیران ہوا۔ نیہا کو معلوم ہوا تو مطلب واقعی پورے شہر کو معلوم ہوا۔ وہ آپ کی نہ ہونے والی ساس سبوہی خالہ نے بتایا، نیہا نے کہا۔ مہرما چونک گئی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ نہ ہونے والی ساس مطلب؟ ارے کچھ نہیں، یہ بس خالہ کی خواہش تھی، انس نے بتایا۔ اوہ، تبھی میں انہیں پسند نہ تھی، مہرما نے سوچا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ آخر ہوا کیا تھا کہ تم نکاح کر بیٹھے؟ نیہا ان کے پاس ہی کین کی کرسی پہ جم کے بیٹھ گئی تھی۔ مطلب وہ ٹلنے والی نہ تھی، انس نے گہری سانس لے کے اسے بتانا شروع کیا تھا۔ ساری بات سن کے نیہا پہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی تھی۔ انس اور مہرما ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نیہا کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ مہرما نے پوچھا۔ اف بھائی، تم نے کیا سچویشن کریٹ کی، حد ہے۔ اور وہ میر حالات، اف، وہ ایک بار پھر کنوارا رہ گیا۔ اوہ مائی گاڈ، اس شخص کے نصیب میں کیا شادی نہیں ہے؟ نیہا کی ہنسی بے قابو ہو گئی تھی۔ نیہا، انس نے تنبیہ کی۔ سوری بھائی، بٹ آپ خود دیکھیں، بیچارہ میر حالات۔ نیہا نے افسوس کیا، پھر بولی، بھائی وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ دادا پوتا ضرور پلان کریں گے۔ مہرما کا دل جیسے رکا، جس بات کا اسے ڈر تھا وہ ڈر نیہا اپنی زبان پہ لے آئی تھی۔ نو پرابلم، وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، میں ہینڈل کر لوں گا، انس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ ہاں بھائی تم ٹھہرے فوجی، تمہیں کیا غم؟ نیہا نے سر جھٹکا۔ میں فوجی بات میں ہوں، اس سے پہلے ایک انسان ہوں، اور ایک انسان میں اتنی اہلیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے سٹینڈ لے سکے، انس مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کیا کہنے ہیں اسکواڈرن لیڈر انس سفیر کے؟ وہ کیا کہتے ہیں تم ایئر فورس والوں کو؟ یس، شاہین، پہلی بار کسی شاہین کو دیکھا ہے جو شیر کے منہ سے اس کا نوالا چھین کے لے آیا۔ نیہا نے سر دھنا۔ نیہا سوچ سمجھ کے بولا کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، انس نے خفیف سی ناگواری سے کہا تھا، لیکن اس کا لہجہ نرم ہی ہوتا تھا، اس لیے نیہا اس کی سن بھی لیتی تھی۔ کیا عجیب بات ہے کہ تم نے مہرما کو ایک نوالے سے تشبیہ دی جو ایک چھین کے دوسرا اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔
مہرما جیتی جاگتی انسان ہے جسے میں نے اس کی رضا سے اپنا ہمسفر بنایا ہے، بنا کسی جبر کے، انس نے وضاحت کی تھی۔ او ہو، بھائی سبوہی خالہ ٹھیک ہی کہتی ہیں کہ آپ مہرما کے پیچھے پورے دیوانے ہیں۔ نیہا نے شگوفہ چھوڑا۔ یہ تمہیں سبوہی خالہ اتنی یاد کیوں رہتی ہے نیہا؟ کہیں پیر وغیرہ تو نہیں مان لیا؟ انس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ توبہ کرو بھائی، میں تو چلی، تم لوگ کرو جو کر رہے تھے۔ نیہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہوا ویسے ہی اور سرد ہو چلی تھی۔ مہرما کو تو عادت تھی ان سرد ہواؤں کی، اور رہا انس تو وہ باسی ہی ان سرد فضاؤں کا تھا۔ مہرما، اب تمہیں آرام کرنا چاہیے، انس نے تفکر سے کہا تھا۔ بس بہت دن ہو گئے تھے، میں یہ سب مس کر رہی تھی، مہرما نے بتایا۔ بعد میں دیکھتی رہنا، اب چلو جا کے آرام کرو، یہی ہو تم بھی اور یہ چیزیں بھی، انس نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا۔ انس، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہرما کو اچانک یاد آیا اسپتال میں انس نے یہی کہا تھا۔ میں کہیں نہیں، انس نے کہا۔ تو پھر وہ اسپتال میں کیا کہہ رہے تھے؟ مہرما نے استفسار کیا۔ اوہ بیوی، 24 گھنٹے نہیں ہوئے تمہیں بیوی بنے ہوئے اور تفتیش شروع؟ انس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بتانا تو مت بتائیں، مہرما روٹنے لگی تھی۔ ارے تمہیں نہیں بتاؤں گا تو کسے بتاؤں گا؟ بھائی تمہارے دادا ٹھہرے زمانے بھر کے اکھڑ، انہیں صرف میڈیا نام کا جن ہی کنٹرول کر سکتا تھا، اور انہیں میں اب کیا بتاتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور اسپتال میں تو اسے فوجی زبان میں ہم کور اسٹوری کہتے ہیں، انس نے مزے سے کہا۔ پر یہ تو جھوٹ ہوا نا، مہرما نے یاد دلایا۔ وہ کیا ہے نا اچھی لڑکی، محبت اور جنگ میں جو کچھ ہو وہ جائز ہوتا ہے، اور تم جیسی اچھی لڑکی کے لیے تو ایسے 7 جھوٹ معاف۔ انس کا اطمینان قابل دید تھا۔ حد ہے، مہرما نے سر جھکا کے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ شب بخیر، مہرما نے کہا۔ شب بخیر اچھی لڑکی۔ انس کی گنجی آنکھوں میں ایک جہان آباد تھا محبت کا، صرف اور صرف اس کے لیے، اور انس اسے اس کی محبت ایک اعزاز کی طرح دینا چاہتا تھا، ایک مان کے ساتھ۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو میر حالار؟ میر برفت کا پارا جھٹ آسمان کو پہنچا تھا۔ دادا آرام سے میری بات پہ غور کریں، حالار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس میں غور کرنے کے لائق ہے کیا؟ وہ کل کا لڑکا ہماری ناک کے نیچے اس لڑکی کو نکال کے لے گیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسے عزت دیں؟ میر برفت کو پاگل لگا تھا۔ دادا اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ مہرما کا حق ہے، اگر آپ کو واقعی اس سے محبت ہے تو آپ کو اس کا یہ فرض ادا کرنا ہوگا، حالار نے کہا۔ میر حالار جازب، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ وہ تمہاری منگیتر لے اڑا اور اب تم ان کا ولیمہ کھانا چاہتے ہو؟ ہوا کیا ہے؟ میر برفت چڑے۔ دادا کوئی رشتہ نہیں تھا میرا اس سے، جس رشتے میں کسی ایک فریق کی مرضی نہ ہو وہ رشتہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ مہرما راضی نہیں تھی اور اس کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا، حالار نے انہیں بتایا تھا۔ ایک انجانا سا دکھ تھا، آگہی کا پچھتاوا تھا۔ یہ لڑکیوں کی رضا کون پوچھتا ہے؟ ہماری فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، لڑکیاں وہی کرتی ہیں، میر برفت نے اسے یاد دلایا تھا۔ دادا تبھی ہماری فیملی میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں دادا، اور رحمتوں کا مان رکھا جاتا ہے، ان کا مان توڑ کے ناشکری نہیں کی جاتی۔ ہو سکے تو اس بارے میں سوچئے گا جو مہرما نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹیاں نہیں تو کہیں خدا ہم سے ناراض تو نہیں؟ حالار انہیں کہہ کے چلا گیا تھا۔ میر برفت اپنی جگہ سن بیٹھے رہ گئے تھے۔ واٹ؟ تم کیا کہہ رہے ہو حالار؟ پروڈیوسر صاحب بوکھلا کے بولے تھے۔ حالار نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اٹس ٹائم ٹو لیو، میں ریڈیو چھوڑ رہا ہوں، حالار نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ مگر کیوں؟ تم اتنے سالوں سے اس فیلڈ میں ہو، اتنے لوگ تمہیں جانتے ہیں، ایک نام ہے تمہارا، کیسے برداشت کریں گے تمہارے فین؟ امجد صاحب بولے۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، میں امریکہ جا رہا ہوں فار ریسرچ، اور وہیں سیٹل رہوں گا۔ ہر سفر کا ایک وقت ہوتا ہے،
اسے مکمل کرنے کا۔ میرا یہ سفر مکمل ہو چکا ہے۔ اٹس ٹائم فار نیو ڈیسٹینیشن۔ حالار کے چہرے پر پھیکی سی مسکان تھی۔ میں واقعی نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اچانک سے کیسے تم یہ سب چھوڑ رہے ہو۔ تمہیں اور تمہاری آواز کو میں نے یہاں پھلتے پھولتے دیکھا ہے، صداکاری کے لیے تمہارا جنون دیکھا ہے، اور اب اچانک سے ریئلی میں بہت شاکڈ ہوں۔ امجد صاحب واقعی شاک تھے۔ ان کے چینل کی اچھی ریٹنگ میں ایک بڑا ہاتھ میر حالار کی آواز کا بھی تھا۔ میں نے کہا نا، یہ سفر مکمل ہوا، آپ مجھے گڈ وشز کے ساتھ گڈ بائی کریں، حالار نے مسکرا کے کہا تھا۔ یہ اور بات، دل بہت خالی ہو گیا تھا۔ اس کا اب دل ہی نہیں کرتا تھا ریڈیو کے لیے۔ ایک دنیا اس کی آواز کی دیوانی تھی اور اس کے پراسرار انداز کی، مگر اس دیوانی مہرما کے جانے کے بعد حالار خود کہیں کھو گیا تھا۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ ایک چیز تو طے تھی، اس کے سحر سے بچنے کے لیے مہرما نے چھوڑ دیا ہوگا اسے سننا۔ آخری شو کرو گے؟ آف کورس، میں ساری فارمیلٹیز پوری کر کے جاؤں گا، حالار نے یقین دلایا تھا۔ تو تم واقعی چلے جاؤ گے؟ امجد صاحب نے تصدیق چاہی۔ آف کورس، مجھے ریسرچ ورک کے لیے جانا ہی ہوگا۔ وہ یہاں اب نہیں رہ سکتا تھا۔ عالیہ، تمہارے میاں نے کیا کیا؟ یہ صبوحی بیگم نے پوچھا۔ کیا کیا؟ عالیہ بیگم نے الٹا انہی سے پوچھا۔ ارے ایسے کیسے کر دیا ان دونوں کا نکاح؟ کیا موت آ گئی تھی ایسی بھی؟ صبوحی چڑھ گئی تھی۔ انہیں جو مناسب لگا انہوں نے کیا۔ آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، عالیہ نے کہا۔ ارے کیسا ناشتہ؟ ادھر میری بچی کا رو رو کے برا حال ہے اور میں یہاں ناشتے کروں؟ صبوحی بیگم پھٹ پڑی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ماوی کو؟ عالیہ چونکی۔ ارے ہونا کیا ہے، میری بچی بیچاری، وہ تو اس آس میں ماری گئی کہ خالہ ہی اس کی ماں بنے گی، پرائے گھر کی بہو کے بجائے اپنی چھایا میں رکھے گی۔ مگر عالیہ، تمہاری تو اپنے گھر میں نہ چلی، تم کیا فیصلہ لوگی؟ صبوحی بیگم نے انہیں پمپ کرنا چاہا۔ آپا حد ہے، میں نے کبھی آپ سے ایسا کچھ کہا؟ اور مہرما اور انس کو ہم ہمیشہ سے سوچتے آئے ہیں۔ میں نے تو آپ سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے اسے بہو بنانا ہے، اور ایک بات بار بار دہرانا چھوڑ دیں آپا۔ میرے بیٹے اور میاں نے جو بھی کیا، مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ عالیہ بیگم نے ناگواری سے بڑی بہن کو جواب دیا تھا۔ اپنی بہن سے وہ اچھی طرح واقف تھی، اس لیے صاف صاف بات کی تھی۔ ہاں، تمہاری مرضی، اس مہرما کی تو ایسی کی تیسی، وہ حال کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ صبوحی نے کھٹتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ، مجھے بتائے بغیر؟ مونا بیگم نے اچانک ہی شہر آ کے چھاپا مارا تھا۔ کیا ہوا اب؟ کون سی قیامت آ گئی؟ میر جاسب نے پوچھا۔ ارے قیامت ہی آنی باقی رہ گئی تھی۔ کیا سمجھ رکھا ہے میرے بچے کو؟ کبھی ایک سے نکاح کرانے کا سوچتے ہیں تو کبھی اس چڑیل کی بیٹی سے۔ میرا بیٹا تو پس کے رہ گیا ہے، مونا نے پتھر پھوڑے تھے۔ یہ سب تمہارے بیٹے کی مرضی سے ہو رہا تھا، اور تم شکر کرو کہ اس کا نکاح کسی ایک سے بھی نہیں ہوا۔ میر جازب نے ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اماں جان، آپ کب آئیں؟ حالار اندر آیا تو انہیں دیکھ کے بولا، بس آج ہی میرا بچہ، چلو میرے ساتھ، اس بار میں کسی اچھی سی لڑکی سے تمہاری شادی کرا ہی دیتی ہوں۔ مونا جوش سے بولی تھی۔ اچھی لڑکی؟ وہ تو بس ایک ہی تھی مہرما، انس سفیر کی اچھی لڑکی۔ میر حالار کو وہ بے طرح یاد آئی تھی، ایک میٹھی کسک کی صورت۔ میں فی الحال ریسرچ کے لیے جا رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں اب شادی کا۔ حالار نے انہیں اپنا پلان بتایا تھا۔ کہاں اور یوں اچانک؟ میر جاسب نے پوچھا۔ اچانک نہیں، کافی وقت سے سوچ رہا تھا، ایک اچھی جاب بھی مل رہی ہے اور ریسرچ کا وینیو بھی ایفیکٹو ہے، سو اب جانا ہے۔ حالار نے کنفرم کر دیا تھا کہ اسے جانا ہے۔ میں چلتا ہوں، بہت کام ہے۔ حالار چل دیا تھا، اسے روکنا مت مونا، جانے دو، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں رہا تو نہ جانے کب اس کے اندر کا روایتی مرد جاگ جائے اور سب تباہ کر دے۔ میر جاسب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا تھا اور اندر چل دیے تھے۔ مونا بیگم الجھی کھڑی رہ گئی تھی۔
ये उनके पीछे हुआ क्या था। अम्मा, घर में ढोलकी रख लें? नेहा ने उनके कंधे से लटक के बड़े लाड से पूछा था। क्यों, तेरे बाप की शादी है? आलिया बेगम ने कड़े तेवरों से पूछा। हैं? अम्मा, मतलब आप इतने खुले दिल की हैं, अब्बा की सेकंड मैरिज की ढोलकी रखवाएंगी? नेहा ने फौरन उनकी बात पकड़ी थी। अभी कल ही तो सफीर साहब और आलिया मेहरमा और अनस के वलीमे का कह रहे थे। आलिया बेगम गड़बड़ा गई थी। ये नेहा कहाँ से पकड़ती थी, हद है। मेहरमा धीरे से हंसी थी। लो बीबी, तुम भी हंस लो बूढ़ी मोमानी पे। आलिया बेगम को कुछ और न सूझा तो मेहरमा पे गर्म हो गई। अरे आप तो इतनी यंग सी हैं, बूढ़े हों आपके दुश्मन। अभी मैं आपको कलर लगाती हूँ और फिर लाइट सी स्किन पॉलिश, फिर देखिएगा आप कितनी फ्रेश दिखती हैं। अगर होती वो पुरानी मेहरमा तो फौरन दुबक जाती, मगर अब जब से उसे अपनी जात का शऊर हुआ था वो एतमाद से सब बातें संभालने लगी थी। मतलब मानती हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? आलिया तशवीश से बोली थी। नेहा की हंसी का फुआरा फौरन छूटा था। उफ अम्मा, हद है। तुम तो रुको शैतान की नानी। आलिया ने चप्पल उठाई थी, तभी मुलाजमा अंदर आई थी। वो जी मेहरमा बीबी के दादा आए हैं, मुलाजमा ने बताया। क्या? आलिया के हाथ से चप्पल छूट के नीचे गिरी थी। मीर बरफत और यहाँ? इस वक्त तो घर में कोई मर्द भी नहीं। दादा क्यों आए हैं? वो तीनों नफूस अपनी अपनी जगह सुन खड़े थे, जैसे सांप सूंघ गया हो। सिर्फ पंखा चलने की आवाज आ रही थी और बाहर पीली जर्द मनहूस धूप का थाल शहर कायद पे उलटता ही जा रहा था। खलिश और खुशी के दरमियान। क्यों जिंदगी रुकी है दरमियान? मिटने ही थे फासले मेरे, पहुंच के लगा है दरमियान। क्यों जिंदगी रुकी है दरमियान? अब क्या होगा कि अफरियत ने मेहरमा के वजूद में अपने पंजे गाड़ लिए थे। मीर बरफत की पहले खामोशी और अब इस तरह ये खामोश आमद। मेहरमा का दिल थक से रह गया था। मैं देखती हूँ, नेहा ने ही हिम्मत की थी। वो जी कड़ा करके बोली थी। नहीं, तुम नहीं, मैं देखती हूँ जाके। तुम अपने अब्बा को फोन मिलाओ और उन्हें सब बताओ। आलिया ने कहा। अच्छा। नेहा ने सेल फोन उठा लिया था। चलो मेहरमा, तुम मेरे साथ चलो, आलिया सर झटकते हुए बोली थी। मैं? मेहरमा हैरत से बोली थी। हाँ जाओ माँ, और डरो मत। नेहा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई थी और खुद भी आगे बढ़ गई थी। खैर तो है मीर साहब, आप यूं अचानक? आलिया ने पूछा। हमारी पोती तुम्हारे घर है आलिया, उससे मिलने आए हैं हम। मीर बरफत का लहजा सपाट सा था। आपकी पोती अब हमारी बहू भी है मीर साहब, आलिया ने याद दिलाया था। जानते हैं, मीर बरफत उसी सपाट से अंदाज में बोले थे। मेहरमा, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। मीर बरफत बराह रास्त उससे मुखातिब हुए थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेहरमा ने नफी में जवाब दिया। मेहरमा को आप जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये एक काकिल और बालिग लड़की है और शादीशुदा भी। आपकी जरा सी जबरदस्ती बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगी, नेहा ने वार्न किया। तुमसे किसने कहा हम कोई जबरदस्ती करना चाहते हैं? मेहरमा का निकाह हुआ है, अभी रुखसत ही हमारे घर से होगी, इसके लिए से हमारे साथ चलना होगा, मीर बरफत ने इत्मीनान से कहा था। मेहरमा ने चौंक के उनका चेहरा देखा था। ये सचमुच मीर बरफत थे? ये पत्थर को चोंक कैसे लगी थी? या फिर कोई नई साजिश थी? मेहरमा अंदाजा कर ही ना पाई। एक बात तो तय थी, लोगों के बारे में राय कायम करने में वो जीरो थी। कोई नई साजिश या चालाकी मीर साहब? नेहा ने साफ कहा था बिना किसी डर के। मेहरमा, यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग कुछ देर के लिए मुझे और इसे अकेला छोड़ दें। मीर बरफत ने नेहा की बात नजरअंदाज की थी। आलिया ने घूर के अपनी ढीठ औलाद को देखा था और उसे बाहर आने का इशारा करके चल दी थी। अम्मा, क्या ऐसे कैसे उसे अकेला छोड़ दूं? पता नहीं वो बड़े मियाँ से क्या पट्टी पढ़ाएंगे। नेहा चिड़ी थी। दूध पीती बच्ची नहीं है वो, अच्छी खासी समझदार है, आलिया ने नागवारी से कहा। जी, बहुत समझदार है, नेहा ने खींच खींच के लफ्ज कहे थे।
مہرماں سے وہ اچھے سے واقف تھی۔ مہرماں ناراض ہو؟ میر برفت نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں، ماہ نے انکار کیا۔ وہ بھی تو تمہارا حق ہے یہ، کیا اپنے دادا کو ایک موقع نہیں دو گی کہ وہ اپنی بچی کا حق ادا کر سکیں؟ خدا نے جو رحمت مجھے دی اس کا حق ادا کر سکوں۔ میر برفت کے لہجے میں ایسا گداز تھا کہ مہرماں کا دل کٹ گیا تھا۔ اپنے دادا کو ایک موقع دو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہاری مرضی کے حساب سے سب ہوگا۔ میر برفت نے یقین دلایا تھا۔ واقعی؟ مہرماں نے سر اٹھایا۔ ہاں مہرماں، میر برفت جان چکا ہے کہ بیٹیاں بہت حق رکھتی ہیں ہم پہ۔ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، مہرماں نے کہا تھا۔ تھینکس، مجھے معلوم تھا کہ تم نہ کر ہی نہیں سکتی۔ میر برفت مسکرائے تھے۔ مہرماں محبت تھی اور اسے صرف محبت سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ واٹ؟ تم پھر سے اپنے سو کالڈ دادا کے ساتھ جا رہی ہو؟ اس بار تو وہ تمہیں قبرستان تک پہنچا ہی دیں گے۔ نیہا اس کے سر پہ کھڑی ہو کے چیخی تھی۔ آہستہ بولو نیہا، میں بہری نہیں ہوں، مہرماں بولی تھی۔ تم بہری بھی ہو اور اندھی بھی، ایک جگہ سے 10 مرتبہ ڈسی جاؤ گی مگر باز نہیں آؤ گی، نیہا نے غصے سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، مہرماں نے اسے تسلی دی تھی۔ سب ٹھیک ہے، بھائی کو پتہ لگانا تو پھر دیکھنا، نیہا نے دھمکی دی۔ ان سے پوچھ کے ہی جا رہی ہوں، مہرماں نے اطمینان سے کہا تھا۔ سفیر صاحب گھر آئے تھے تو اسے بتا چکے تھے۔ اوہ، تو بنو جی چلی میں کے، وہ بھی سیاں جی کی اجازت پہ؟ واہ بھائی واہ، نیہا نے تالی بجائی۔ مہرماں مسکرا کے پیکنگ کرتی گئی تھی۔ اچھی لڑکی کے اچھے دن آ گئے تھے۔ کبھی فرصت ملے تو سوچئے گا ضرور کہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں نہیں دی تو کہیں وہ آپ سے ناراض تو نہیں۔ سیانے کہتے ہیں لفظوں کی مار سب سے بھاری ہوتی ہے، یہی میر برفت کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے مہرماں اور پھر میر جاذب کے الفاظ نے ان کا سارا اکڑپن، سارا کلف کہیں دور کر دیا تھا۔ کیا واقعی اللہ ان سے ناراض تھا؟ ہاں، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کی تھی، اور ضروری نہیں کہ بیٹی وہی ہو جس کی ولدیت آپ کے نام ہو۔ بیٹی تو بہو بھی تو ہوتی ہے نا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں سمیہ یاد آئی تھی جسے ایک کالی رات میں انہوں نے اپنی زندگیوں سے دور کر دیا تھا۔ اور پھر مہرماں، تقدیر نے انہیں کتنے برس دور رکھا تھا۔ صحیح کیا تھا، جن کی قدر نہ ہو ان کا کھونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میر برفت نے ان کھلونوں کو دیکھتے ہوئے سوچا جو انہوں نے تب سے مہرماں کے لیے لے کے رکھے تھے جب سے انہیں اس کا پتہ چلا تھا۔ رنگ برنگے بینڈز، تھانی رنگوں کی چمچماتی چوڑیاں، اور انہوں نے تب کیا کیا جب وہ انہیں ملی تھی؟ مگر اب اور نہیں، میر برفت نے سوچا تھا۔ اتنے برس انہوں نے یہ سب کیا تھا، اب وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ او بہنا، ہمیشہ خوش رہنا، کبھی دکھ نہ سہنا، آئی جنج تیری آئی، بجے گی شہنائی، ڈڈڈڈیں ڈڈڈڈیں۔ سمر نے مہرماں کو دیکھتے ہی گانا شروع کر دیا تھا۔ مہرماں ہلکا سا مسکرائی تھی۔ سمر جہاں بھی اسے دیکھتا گانا شروع کر دیتا تھا۔ بس کر دیں سمر، ارے ابھی تو ہم شروع ہوئے ہیں، ابھی تو پٹاری پہ اور بہت کچھ ہے، سمر نے کشن سنبھالتے ہوئے کہا۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار پیار بن کے۔ اف سمر، کیا مسئلہ ہے؟ اتنے کام پڑے ہیں اور تمہاری مسخریاں نہیں ختم ہو رہی۔ چلو ان کارڈز پہ نام لکھو۔ عائشہ نے اسے لتاڑا۔ ارے اماں، قسم سے اتنے غلط ٹائم پہ انٹری دی، مجھے چیک تو کرنے دیں دلہن کے تاثرات، اور یہ کارڈ کا تکلف کیوں؟ اپنے ہی تو ہیں۔ سمر ان سے پین لیتے ہوئے بولا تھا۔ ہر بات میں بحث شرط ہے، اتنا دماغ تم لڑکی ڈھونڈنے پہ لگا لو تو آدھے مسئلے حل ہو جائیں۔ عائشہ تنگ آ کے بولی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکے شادیاں کیوں نہیں کر رہے تھے۔ ایک منٹ اماں، لڑکی کے لیے دماغ نہیں دل لگانا پڑتا ہے، اور ان لڑکیوں کے آنے سے مسئلے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے، کیا سمجھی؟ سمر افسوس سے بولا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، عائشہ جھلا کے بولی تھی۔ اوپر سے حالار بھی امریکہ جا رہا ہے سب چھوڑ چھاڑ کے۔ مہرماں چونکی تھی۔
پھر سر دوبارہ چکا لیا تھا۔ ضروری نہیں جس کہانی کا ہم حصہ ہو اس کا عنوان بھی ہم ہی ہو۔ وہ اس کا نہیں تھا تو اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ مہرماں سمجھ گئی تھی۔ تبھی حالار اندر داخل ہوا تھا۔ خیریت، یاد کیا آپ نے؟ حالار نے ان سے پوچھا تھا، پھر چٹک کے رک گیا تھا۔ مہرماں سیال لوٹ آئی تھی پھر سے جانے کے لیے۔ یہاں اتنے کام پڑے ہیں اور تم جا رہے ہو منہ چھپا کے، سمر نے جھاڑا۔ جو مرضی کہو، حالار نے سر جھٹکا۔ کیا اسے ایسے نہیں دیکھ سکتے؟ سمر نے سرگوشی کی تھی۔ نہیں۔ حالار نے آخری بار اس لڑکی پہ نگاہ ڈالی تھی جو خاموشی سے بن کہے بن سنے اس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ میں واقعی اسے کسی کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ انس، وہ ماوی تھی۔ تم اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ انس چونکا۔ آپ کی کل شادی ہے؟ ماوی نے پوچھا۔ یہی پوچھنے آئی ہو تو جواب تمہیں معلوم ہے، انس بولا۔ انس مت کریں یہ شادی پلیز، ماوی نے منت کی تھی۔ ماوی، میری بات سنو غور سے، یہ سب ازل سے طے تھا، تم میرا نصیب نہیں ہو۔ خالہ امی کی باتوں میں آ کے تم نے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کیا ہے، ورنہ تم اچھی لڑکی ہو۔ یہ ایک جذباتی فیز ہے، گزر جائے گا۔ انس، ماوی نے کچھ کہنا چاہا۔ ماوی، ہر چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی لیکن ہم انہیں اپنا سمجھتے ہیں، لیکن کیا ایسے وہ ہماری ہو جاتی ہیں؟ کبھی نہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں مہرماں کو دل میں بساتے ہوئے تمہیں گھر میں بسا لیتا، روح کا رشتہ مہرماں سے بناتا، اپنی محبتوں اور وفاؤں میں اسے شریک کرتا، اور تمہیں صرف ایک بوجھ سمجھتا۔ کیا ایسی منافقت بھری زندگی تم گزار سکتی ہو؟ ایسا 3 گھنٹے کی فلم میں ہو سکتا ہے، اصل زندگی کے 24 گھنٹے میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھی پریکٹیکل ماوی، انس نے اسے سمجھایا تھا۔ ماوی سمجھ بھی گئی تھی، مگر دل کو کون سمجھاتا جو دیوانہ ہو رہا تھا؟ تو بالآخر ماوی کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا تھا۔ آسمان کے تارے تمہاری مانگ میں سجائے ہیں، یا گلوں کی مہک تمہیں مہکائے ہے؟ آنکھیں جیسے ہزار چاہت کے دیپ جلائے ہیں، اور اس میں محبت جیسے پھیلتا ہی جائے۔ انس کے قدم تھمے تھے مہرماں کے سجے سمرے وجود کو دیکھ کے، جس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ سرخ جوڑے میں اپنا پور پور سجائے وہ اس کے سنگ بابل کی دہلیز پار کرنے کو تیار تھی، اس شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے نیک دل شخص کے ساتھ جس کی ہم سفری باعث انعام تھی، جو سفید روایتی گھوڑوں کی بگھی پہ بیٹھ کے اسے لینے آیا تھا۔ اس گنجی آنکھوں والے شہزادے کی خوشی آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ماوی نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ ان دونوں کو ابھی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر کسی اور نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تھا۔ وہ میر حالار تھا، وہ کہ وہ بھی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس نے دیکھا تھا۔ یہی تمہارا اصل امتحان ہے۔ اس کے دماغ میں میر جاذب کے الفاظ تھے، اور اتنا تو طے تھا کہ میر حالار ہر امتحان میں کامیاب لازمی ہوتا تھا۔ جس حساب سے آپ اسٹیج کو بار بار دیکھ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ کو شادی کا خاصا شوق ہے۔ سمر کی شامت ہی آئی تھی جو ماوی کو چھیڑ بیٹھا تھا۔ میرا تو چھوڑیں، مجھے لگتا ہے آپ کو ازل سے گھورنے کی بیماری ہے، جو 2 سے 4 کر لی آنکھیں۔ ماوی نے تڑ سے اس کی گلاسز پہ چوٹ کی تھی۔ ہاں، اچھی چیزیں بھی تو تبھی ملتی ہیں نا، سمر نے ٹٹائی سے کہا تھا۔ لیکن پتہ ہے آپ ان چیزوں کو پھر دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس قابل نہیں رہتے، ماوی نے چپا چپا کے کہا تھا اور پاؤں پٹک کے چلی گئی تھی۔ سمر کی طبیعت صحیح صاف ہوئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ ایسا ویسا قدم اٹھائیں گے، مگر نہیں، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ کی بڑائی ہے، نیہا نے حالار سے کہا تھا، جو الگ تھلگ سا بھی سب میں نمایاں دکھ رہا تھا۔ میں کیوں ایسا کچھ کرتا؟ وہ تو بس ایک سحر تھا، ٹوٹ گیا۔ مجھے کبھی اس سے کوئی مطلب نہیں رہا، بس دادا ایسا چاہتے تھے، حالار نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اپنی محبت کا اشتہار وہ مر کے بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، کسی کے سامنے بھی نہیں، اور نیہا کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اس شخص کی بہن تھی جو اب مہرماں کے سر کا سائیں تھا،
और मीर हालार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने बस मेहरमा की 17 बरस की मोहब्बत, सहर, जो भी था, मगर वो उनका हक अदा करना चाहता था। वाकई? नेहा ने सर उठा के उसे देखा। जिसकी आंखें चुगली खा रही थी उसकी बात की। नेहा सर झटक के रह गई थी। आप जा रहे हैं? यूं ही पूछा था। जाना तो पड़ेगा ही, हालार ने कहा। वापस लौटेंगे? शायद। हालार का लहजा मुबहम सा था। फिलहाल तकदीर ने सब छुपा रखा था। मीरों की बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हुई थी कि जिसने आंख भर के देखा उसने दोबारा देखने की चाह की थी। मेहरमा को उन्होंने बहुत शान से रुखसत किया था। मेहरमा का वजूद सुर्ख सरतार जोड़े में कांप रहा था। रिलैक्स हो जाओ अच्छी लड़की, अनस ने अपने मजबूत हाथों का तहफ्फुज़ उसे दिया था। मेहरमा को कुछ ढारस सी हुई थी। आलिया की खुशी आज देखने से ताल्लुक रखती थी और सफीर साहब बहन के आगे सुर्खरू ठहरे थे। मेहरमा को नेहा और दूसरी लड़कियों ने अनस के कमरे में पहुंचाया था। ये वही कमरा था, जाना पहचाना, मगर मेहरमा की हैसियत बदल चुकी थी। मेहरमा ने गहरी सांस लेके फूलों की भीनी भीनी महक अंदर उतारी थी। अनस अंदर दाखिल हुआ। मेहरमा का झुका हुआ सर मजीद नीचे हुआ था। अनस नेवी ब्लू शेरवानी में जैसे किसी रियासत का राजा लग रहा था, और वो राजा ही तो था जिसने मोहब्बत की सल्तनत अपने नाम की थी। जीतने वालों के सर फखर से उठते हैं अच्छी लड़की, झुकते नहीं। खुशामदीद अच्छी लड़की, अनस ने उसका घूंघट उलटते हुए कहा था। को कि अब इसका फैशन न था, मगर आलिया और आयशा दोनों ने मिलकर मेहरमा पे ये लागू कर दिया था। मेहरमा से पलकें भी न उठाई गईं। कुछ लोगों के सामने सर तो क्या, दिल भी झुक जाया करते हैं। मेहरमा ने धीरे से कहा था। सच? अनस ने हौले से उसकी नम हथेली छुई थी जिस पे उसके नाम की मेहंदी सजी थी। जी, मेहरमा ने इकरार किया। मेहरमा, मगर मैं कभी नहीं चाहूंगा ये सर कभी मेरे आगे झुके, अनस ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा था। मेहरमा महजूब सी हो के दोबारा सर झुका गई थी। देखने तो अच्छी लड़की, आखिर मेरे लिए ही तो इतना संवरी हो, और दुल्हा ही ना देखे, ये तो जुल्म हुआ। अनस ने दोबारा उसका चेहरा ऊपर किया था। अनस प्लीज, मेहरमा ने स्या आंखें वो मुश्किल उठाई थी जो हीरों की मानंद दमक रही थी। स्या आंखें और उस पे ये जोबन। अनस ने बेख्तियार उसकी पेशानी पे टिका टीका छू के माशाल्लाह कहा था। मेहरमा, अनस ने पुकारा। जी, मेहरमा बोली थी। महरम बनो तो बताएं तुमको। वो मोहब्बत की असल शुरुआत, वो मोहब्बत का ना खत्म होने वाला इख्तिताम। अनस सफीर ने उसके कान का आवेजा छूते हुए सरगोशी की थी। मेहरमा महजूब सी हो गई थी, दिल शुक्रगुजारी से लबरेज हो गया था। अल्लाह ने उसे सबसे बेहतरीन हमसफर दिया था। वो शुक्रगुजार थी रब की। अनस सफीर ही अब उसका महरम था, और हमदर्द और दर्द कर तो वो सदियों से था उसका। 7 साल बाद। मामा, बाबा का प्लेन टीवी पे आ रहा है। बाबा इस प्लेन में हैं। नन्ना माज झट से मेहरमा के पास दौड़ा आया था। अच्छा, आपको कैसे पता? मेहरमा ने उससे पूछा, जिसकी गंजी आंखें बिल्कुल बाप की तरह थीं। एंकर ने पापा का नाम लिया था। ओके, अब आप जाओ टीवी देखो दादू के साथ, मामा काम कर रही हैं। मेहरमा ने उसे हिदायत दी थी। क्या कर रही हैं आप? मैं हेल्प करूं? अनस की तरह वो भी उसका ख्याल करने की पूरी कोशिश करता था। मेहरमा हंसती थी। मदद उसने खाक करनी थी, उल्टा काम ही बिगाड़ना था। भाई शाम में आपकी पप्पो आएंगी तो डिनर की तैयारी करनी है। मेहरमा पलट के बोली थी। रियली मामा? हालार अंकल भी होंगे साथ? मास ने पूछा। यस, मेहरमा ने जवाब दिया। ही इज रियली स्वीट, मास ने कहा था। वो हालार को बहुत पसंद करता था, जो बहुत केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल था उसकी फुप्पो के लिए। अच्छा अब जाओ, मामा काम करेंगी, मेहरमा ने उसे भेजते हुए कहा था। 7 सालों में इतना कुछ बदल गया था। वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके थे। अनस का प्रमोशन हो चुका था और बिजी था, मगर मेहरमा से उसकी मोहब्बत
آج بھی پہلی ترجیح تھی اور ماس کے بعد تو زندگی اور بھی مصروف ہو گئی تھی۔ مہرماں بہت خوش تھی، اسے سب ملا تھا، مان، چاہ، عزت، محبت اور انس جیسا بے تحاشا خیال رکھنے والا ساتھی۔ اور میر ہالار نے نیہا کو اپنایا تھا۔ میر جاذب کی خواہش پہ نیہا ان کے خاندان کے لیے ایک بہترین انتخاب تھی، ایک کامیاب انجینئر، خاص طور سے مونا بیگم کے لیے تو وہ بالکل موزوں تھی۔ ہالار ویسے ہی ماں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا تھا اور نیہا خود چکنا گھڑا تھی۔ کیا ہوا لیزے، کیوں رو رہی ہو؟ ہالار نے پوچھا۔ انکل، فاران نے میری کار لے لی، وہ کہہ رہا تھا لڑکیاں کار سے نہیں کھیلتی، علیزے سسک کے بولی تھی۔ کہاں ہے فاران؟ فاران، یہاں آؤ، ہالار نے تیز آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، اب کیا کر دیا اس نے؟ ماں بھی کچن سے آئی تھی، اس لیے پوچھا۔ مما، فاران نے میری کار لے لی، واپس نہیں کر رہا، علیزے نے ماں سے بھی کہا تھا۔ حد ہے علیزے، تو کیا ہوا؟ بھائی صاحب چھوڑیں اسے، روز یہی کرتی ہے، ماوی نے ہالار سے کہا تھا۔ جی بابا۔ فاران فوراً آیا تھا۔ آپ نے علیزے کی کار لی؟ ہالار نے پوچھا۔ جی، فاران نے کہا۔ کیوں؟ باپ نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ ماوی نے کچھ کہنا چاہا تھا، نیہا نے ہاتھ بڑھا کے اسے چپ کرا دیا تھا۔ وہ باپ بیٹے کے بیچ میں کبھی نہیں بولتی تھی۔ دادو نے کہا تھا لڑکیاں کار سے نہیں کھیلتی، فاران نے بتایا۔ اوہ فاران، علیزے آپ کی بہن ہے اور بہنوں کو ہمیشہ اسپیس دیتے ہیں، اگر آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ نو بی نائس، اسے کار ریٹرن کرو، یاد رکھو بہن کو خوش رکھو گے تو ہی خوش رہو گے، ہالار نے نصیحت کی تھی۔ جی بابا، فاران نے تابیداری سے کہا تھا۔ باپ اور ماں دونوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا، جو بہت بڑی بات ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ کے چلے جاتے تھے۔ ماوی، شام کی تیاری کر لی؟ بھائی کی طرف جانا ہے، نیہا نے پوچھا۔ جی بس سمر کا انتظار ہے، وہ کسی سیمینار کے لیے لاہور گئے ہیں، دوپہر میں آ جائیں گے، ماوی نے بتایا تھا۔ سمر نے اسے پسند کیا تھا، ماوی کو اس پہ ناز تھا۔ اس جیسی لڑکی کو سمر جیسے ٹھنڈے مزاج کا معاملہ فہم ہی ڈیل کر سکتا تھا اور بخوبی کرتا تھا۔ ماوی نے اپنی محبت کھوئی تھی، مگر کسی اور کی محبت گم نہیں ہونے دی تھی، بلکہ اپنی محبت کو سمر کی محبت میں اتار دیا تھا۔ یہی رمز تھی محبت کی۔ ایک محبت دوسری محبت میں مدغم ہو جاتی ہے، یہ محبت کی صفت ہے۔ محبت کی رمز تو دیکھو مہرماں، بن کہے بن سنے سب جان لیتی ہے اور سارے سبق پڑھا دیتی ہے، وہ سبق جو ایک عرصہ بابا نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں سیکھ نہ سکا، مگر تمہارے بچھڑنے کے دکھ نے، تمہارے غم کے موسم میں سیکھ گیا میں نہیں چاہتا کل کو میر فاران بھی کھو دے جو میں نے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی کھویا ہے، اس لیے میں اس کی تربیت ایسی کر رہا ہوں کہ وہ بن کہے بن سنے سب جان سکے، سب سن سکے۔ میر ہالار نے اپنے دل کے ایک گوشے میں یہ سب جیسے چھپایا تھا جس میں مہرماں کی حکومت تھی۔ یہ ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اگر ناول اچھا لگا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیڈ بیک دینا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔